अस्सलाम वालेकुम साथियों, आज मैं आपकी खिदमत में महराब तमन्ना की 5वीं किस्त लेकर हाजिर हुई हूँ। तो आइए चलते हैं अपने नावल की तरफ। आर्यान के बाहर निकलते ही मारवी होश में आई और तेज़ी से दरवाज़ा खोला। मैं कब से आपकी गर्ल बन गई? क्या आप मेरे अंकल हैं, गार्डियन हैं? आखिर आप होते कौन हैं मुझे यूँ परेशान करने वाले? मारवी की तेज़ आवाज़ सुनकर आर्यान की पेशानी पर बल पड़े। उसके कदम रुक गए थे। वो पलटा और वापस चलता हुआ उसके नज़दीक आया। जो आंखों में गुस्सा भरे अपने फ्लैट के दरवाजे में खड़ी उसे सुर्ख आंखों से घूर रही थी। मेरे और तुम्हारे दरमियान जो भी है वो एक मुजस्सम हकीकत है, तुम मानो या ना मानो, मगर हकीकत यही है कि तुम्हें सिर्फ मेरा होना है। और होना क्या, तुम मेरी हो चुकी हो मिसिस मारवी। मैं चाहूँ तो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ, तुम मुझे नहीं रोक सकती। वो ठहर ठहर कर सर्द लहजे में उसकी आंखों में झांकता हुआ बोला तो वो कपकपा कर तेजी से पीछे हटती हुई दरवाज़ा बंद कर गई। खुद को समझता क्या है, बड़ा आया माई गर्ल कहने वाला। मैं अभी हम्माद को फ़ोन करके इसकी शिकायत लगाती हूँ और अब मैं इसके ऑफिस जॉब भी नहीं करूँगी। वो खुद से अहद करते कमरे में आई और फिर सर पर हाथ मार कर रह गई कि उसका फ़ोन तो गुम हो चुका था। फ़ोन को ढूंढने का इरादा करके वो जल्दी से तैयार होकर दस्ताने कोट टोपा पहनकर फ्लैट से निकली। दरवाज़ा लॉक करके गमले के नीचे चाबी रखी और वापस उसी ख़तरनाक ट्रेल की तरफ चलने लगी जहाँ उसका फ़ोन खोया था। बिल्डिंग से बाहर निकलते ही सर्द हवा के झोंकों ने उसके चेहरे को छुआ हुआ था। कपकपाते हुए वो आगे बढ़ी और अब वो बहुत एहतियात से चल रही थी। ट्रेल पर बर्फ़ ही बर्फ़ थी 10 फुट तक। उधर जाना नामुमकिन था और उस बर्फ़ में दबकर उसका फ़ोन तो शहीद ही हो गया होगा। मायूसी से अपने फ़ोन पर फातिहा पढ़ती हुई वो उदासी से वापस पलटी। अब उसे भूख भी लग रही थी। वो फ्लैट के नज़दीक मौजूद बेकरी पर रुकी। एक सैंडविच ऑर्डर करके उसने जेब में हाथ डालकर हम्माद का दिया हुआ क्रेडिट कार्ड निकालना चाहा, पर वो भी गायब था। शायद फ्लैट में रह गया हो, उसने खुद को तसल्ली दी। और वो उस दियारे गैर में बिना फ़ोन और बिना पैसों के गुजारा नहीं कर सकती थी। शर्मिंदगी से बेकरी वाले अंकल से अपना ऑर्डर कैंसिल करवा कर वो बेकरी से बाहर निकली और फिर अपनी बिल्डिंग के पास गार्डन में जाकर बैठ गई जहाँ कुछ मंझले बच्चे आइस स्केटिंग कर रहे थे। काफ़ी देर बाद वो उठी और वापस थके हारे कदमों से फ्लैट की तरफ रवाना हुई। उसका नन्हा सा दिल अब दहल रहा था, बस रोने की कसर रह गई थी कि सुबह उसका वो बदतमीज़ जंगली बॉस फ्रीज की हुई ब्रेड कूड़े में फेंक चुका था। घर में खाने को कुछ नहीं था। वो अपना फ़ोन भी खो चुकी थी और क्रेडिट कार्ड भी गायब था। लिफ्ट से निकलकर वो अपने फ्लैट के पास आई, गमले के नीचे से चाबी निकालकर दरवाज़ा खोला और बिना जैकेट जूते उतारे सीधी जाकर सोफे पर बैठकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। वो रोने में इतनी मगन थी कि जब भाप उड़ाती बिरयानी की प्लेट उसके सामने आई, उसने आंसू भरी आंखों से पहले प्लेट फिर सर उठाकर प्लेट वाले को देखा और चौंक कर खड़ी हो गई। आप यहाँ मेरे फ्लैट में अंदर कैसे आए आप? वो सवाल कर रही थी। मैंने मना किया था ना कि चाबी गमले के नीचे मत रखना, आर्यान ने सख्ती से कहा। मैं 1 घंटे से तुम्हारे फ्लैट में मौजूद हूँ। ज़रा सोचो, अगर कोई चोर उचक्का इस तरह घुस जाए तो तुम क्या करोगी? उसकी बात सुनकर मारवी, जो पहले भी भरी हुई थी, वह फूट फूट कर रोने लगी। आर्यान ने बिना कुछ कहे बिरयानी की प्लेट उसके सामने बिछी मेज़ पर रखी और ख़ुद अपना कोट उठाकर रोती हुई मारवी पर एक गहरी नज़र डालकर फ्लैट से बाहर निकल गया। और बाहर निकलने से पहले वो फ्लैट लॉक करना हरगिज़ नहीं भूला था। काफ़ी देर रोने के बाद अपना भारी सर थामते हुए वो उठी। सामने प्लेट में रखी बिरयानी उसकी भूख बढ़ा रही थी। प्लेट उठाकर वो किचन में आई और चौंक गई। काउंटर पर बिस्किट के डिब्बे, कई फ्लेवर्स के मैगी नूडल्स, चिप्स के पैकेट और अनवा इकसाम की चॉकलेट्स भी रखी हुई थी। ये सब वो चकरा गई, मगर उस वक्त खाना ज़रूरी था, इसलिए माइक्रोवेव में बिरयानी गर्म करने के लिए रखकर उसने पानी की बोतल निकालने के लिए फ्रिज खोला तो वो भी जूसेस, चीज़ और कई चीज़ों से भरा पड़ा था। अब ये मुझे खिला खिला कर अपना एहसान जताएंगे, वो बड़बड़ाई। मगर भूख से जालिम शय कोई नहीं। बिरयानी खाते खाते उसने सोच लिया था कि वो इस सब ग्रोसरी के पैसे आर्यान को लौटा देगी। निम्रा हाशमी अपने कमरे में बिस्तर पर किताबें बिछाए एक हाथ में पाउडर की थैली और दूसरे हाथ में पानी की बोतल पकड़े बैठी थी। उसे उस वक्त शिद्दत से अपनी एनर्जी ड्रिंक की ज़रूरत महसूस हो रही थी। अभी उसने थैली खोलकर चुटकी में वो सफ़ेद पाउडर भरा ही था कि उसके कमरे का दरवाज़ा खुला और उसने घबरा कर वो थैली बेड की दूसरी तरफ उछाल दी। निम्रा बेटी मसरूफ़ तो नहीं है? अपनी साड़ी संभालती हुई तबस्सुम हाशमी उसके कमरे में दाखिल हुई तो उसने बौखलाकर फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाया। मेरी गुड़िया देखते ही देखते कितनी बड़ी हो गई है
انہوں نے نمرا کو پیار سے دیکھا اور اس کے پاس ہی بستر پر بیٹھ گئی۔ رات آپ کے تایا آپ کے لیے آفیشلی اسفندیار کا رشتہ لے کر آئے تھے۔ ان کی اگلی بات بم کی طرح اس کے سر پر پھٹی تھی۔ آپ منع کر دیا نا؟ وہ بے چینی سے بولی تو تبسم کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا، اور وہ اس کے انکار کو اس کی کم سنی اور فطری شرم سے ملحوظ کر رہی تھیں۔ لو بھلا، انکار کیوں کرنا؟ اسفند سے اچھا تو میری بیٹی کے لیے کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے آپ کے بابا سائی نے آپ کا رشتہ اسفند یار سے طے کر دیا ہے۔ ویسے تو یہ رشتہ آپ کے پیدا ہونے پر ہی ہم سب نے دل ہی دل میں طے کر لیا تھا۔ اب تو بس آپ دونوں کا نکاح کر کے اپنے خوابوں کو تکمیل دینے والی بات ہے۔ تبسم ہاشمی خوش دلی سے اسے تفصیلات بتا رہی تھی اور وہ پریشانی سے انہیں دیکھے جا رہی تھی۔ اماں سائیں، بڑی مشکل سے اس نے خود کو سنبھال کر انہیں مخاطب کیا۔ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی۔ اس کی بات تو تبسم نے اسے گھورا۔ شادی نہیں کرنی تو کیا کرنا ہے؟ تبسم نے فوری اسے سوال کیا۔ میں نے آگے پڑھنا ہے۔ اس نے بودی سی دلیل دی کہ سارا گھر جانتا تھا کہ نمرا کے پڑھنے سے جان جاتی تھی۔ آپ پلیز اس رشتے سے انکار کر دیں۔ آپ کو نہیں معلوم وہ بڑا جلاد ہے، غصہ تو ہر وقت اس کی ناک پر رہتا ہے۔ اور وہ رکی اور سوچنے لگی کہ مزید کیا کہے، اور وہ مجھ سے بہت بڑے بھی تو ہیں۔ بس پلیز آپ بابا سائیں سے کہہ کر انکار کروا دیں۔ وہ دل سوزی سے بولی، آنکھوں میں الگ نمی ابھر آئی تھی۔ اس کی بات سن کر تبسم ہاشمی ٹھیک ٹھاک پریشان ہو گئی تھی۔ نمرا، اب انکار کرنا ممکن نہیں ہے۔ آپ کے بابا سائیں حامی بھر چکے ہیں۔ 2 دن بعد سادگی سے نکاح ہے اور اگلے دن دھوم دھام سے رخصتی، اور اب کچھ بھی ممکن نہیں ہے۔ اماں، وہ سچ میں میرا حشر کر دیں گے۔ پلیز مجھ پر یہ ظلم نہ کریں۔ وہ ان کے آگے ہاتھ جوڑتی پھوٹ پھوٹ کر روتی ہوئی انہیں بھی پریشان کر گئی تھی۔ اچھا رونا بند کرو، مجھے کچھ سوچنے دو۔ تبسم ہاشمی بستر سے اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگی۔ انہیں نمرا کا رویہ اور باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اسفند یار ایک خوبرو وجیح مرد تھا، باہر سے پڑھا لکھا، جس کا آگے سیاسی مستقبل بھی بہت تابناک تھا۔ اسے لڑکیوں کی کوئی کمی نہ تھی، مگر اس جیسے پرفیکٹ مرد کے لیے نمرا کا انکار انہیں صرف حماقت لگ رہا تھا۔ نمرا، میری بات سنیں۔ کچھ دیر بعد وہ اس کے سامنے سنجیدگی سے بیٹھ گئی۔ ابھی یہ نکاح ہو جانے دو، ہم رخصتی 1 سال آگے بڑھا دیں گے۔ اس طرح تمہارے بابا سائیں اور تایا سائیں کے تعلقات بھی خراب نہیں ہوں گے، اور تمہیں بھی اسفند کو قریب سے جاننے کا موقع مل جائے گا۔ اس کے بعد پھر جیسا تم چاہو گی وہی ہوگا۔ ان کی بات سن کر نمرا نے آنسوؤں بھری آنکھوں سے انہیں اس بات میں سر ہلا کر اس نکاح کے لیے حامی بھری تھی، اور جب تبسم ہاشمی کمرے سے نکل گئی تھی تو وہ انہیں رخصتی کا 1 سال بعد ہوگی یہ یاد کروانا ہرگز نہیں بھولی تھی۔ وہ جو نوکری چھوڑنے کا تہیہ کیے بیٹھی تھی، صبح ہوتے ہی بجھے دل کے ساتھ خود کو جاب پر جانے کے لیے تیار کرنے لگی کہ اسے پیسوں کی ضرورت تھی۔ سب سے پہلے تو اسے اپنی تنخواہ ملتے ہی نیا فون خریدنا تھا، پھر حماد کو رابطہ کر کے یہاں سے کہیں دور، بہت دور لے جانے کا کہنا تھا، اور سب سے بڑا اور مشکل مرحلہ اس بدتمیز CEO سے یہ کہنا تھا کہ اسے اپنی تنخواہ اپنے کریڈٹ کارڈ پر اپلوڈ نہیں چاہیے، بلکہ کیش چاہیے، کہ کارڈ تو وہ کھو چکی تھی اور بینک اکاؤنٹ اس کا تھا نہیں۔ یہ تو حماد کی جگاڑ سے اس کا کریڈٹ کارڈ وہ استعمال کر رہی تھی، جس کا بل اس کی تنخواہ سے ادا ہو جاتا تھا۔ میں پیسے کیسے مانگوں، کیا کہوں؟ وہ سوچوں میں الجھی آفس پہنچی ہی تھی کہ پیون دانت نکالتا ہوا اس کے پاس آیا۔ آپ 15 منٹ لیٹ ہیں، سر آپ کا صبح سے انتظار کر رہے ہیں، جلدی جائیں۔ خود کو مضبوط کرتی وہ آفس کے اندر داخل ہوئی تو اسے آتا دیکھ کر لیپ ٹاپ پر کام کرتا آریان سیدھا ہوا۔ کیسی ہو؟ اس نے ماروی کو بیٹھنے کا اشارہ کر کے سوال کیا۔ ٹھیک ہوں، ماروی نے جواب دیتے ہوئے ڈائری اٹھائی جس میں اس کے لیے کاموں کی ایک طویل فہرست آریان تیار رکھتا تھا۔ اب تمہارا پیر کیسا ہے؟ وہ نرمی سے سوال کر رہا تھا۔ وہ بھی ٹھیک ہے، ماروی نے رکھائی سے جواب دیا۔ اوکے، تو اگر تم بہتر محسوس کر رہی ہو تو کام شروع کرو۔ آج یہ ساری فائلز کا کیبنٹ صاف کر کے فائلز کو ترتیب سے رکھنا ہے۔ اس نے کمرے کے کونے کی طرف اشارہ کیا جہاں ایک بڑا سا الماری نما کیبنٹ موجود تھا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی اپنے کام پر لگ گئی۔ کام کے دوران وہ وقفے سے لیپ ٹاپ پر مصروف آریان پر ایک نظر ڈالتی جا رہی تھی۔ تمہیں کچھ کہنا ہے؟ آریان، جو اس کی اس نظروں کی چوری سے بخوبی واقف تھا، اچانک سے سر اٹھا کر بولا تو وہ جزبز ہوئی، مگر بات تو کرنی تھی۔ وہ تھوڑا جھجکی۔ وہ مجھے کچھ پیسے چاہیے۔ میرا مطلب میری تنخواہ مجھے کیش میں چاہیے اب۔ کیوں؟ کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر آریان نے سکون سے سوال کیا۔ بھاڑ میں جائے یہ فضول کی عزت نفس، میں کماتی ہوں، میرا حق ہے اپنے پیسے پر۔ ماروی نے پہلے خود کو تسلی دی۔ میری محنت کے پیسے ہیں، میں ان کا کچھ بھی کروں آپ کو اس سے کیا؟
آپ بس مجھے میری تنخواہ کیش میں دیں، اب کی وہ اعتماد سے بولی۔ اوکے مس ماروی، آج 19 تاریخ ہے، تنخواہ پہلی کو ملے گی، آپ اکاؤنٹس کو کیش کا بول دیجیے گا۔ وہ کھڑا ہوا اور کوٹ پہن کر کسی میٹنگ میں جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد ماروی کرسی پر گر سی گئی۔ 19 یعنی پہلی میں ابھی پورے 11 دن تھے۔ 11 دن بنا فون، بنا حماد سے رابطہ کیے، بنا یوٹیوب، بنا نیٹ کے کیسے گزارے گی؟ اس کا سوچ سوچ کر سر پھٹا جا رہا تھا۔ اس نے بہت مشکل کیبنٹ سیٹ کر کے آفس کا دروازہ اندر سے لاک کیا اور اپنا کوٹ، سکارف، دوپٹہ اتار کر بے تکلفی سے فیس واش کرنے اٹیچ باتھ روم میں چلی گئی کہ یہ اس کا معمول تھا۔ ویسے بھی آریان صبح اسے کام بتا کر جاتا تو آفس ٹائم ختم ہونے کے بعد ہی لوٹتا تھا، اس لیے وہ بے فکری سے اس کے آفس میں اپنا دن گزار لیتی تھی۔ ٹھنڈے یخ پانی کے کئی چھینٹے آنکھوں میں مارے تو اس کی آنکھوں کو تھوڑا سا سکون ملا۔ فریش ہو کر وہ گیلے چہرے کے ساتھ باہر نکلی۔ ماروی کو کام دے کر وہ آفس سے باہر نکل آیا تھا۔ اپنے 1-2 کام نپٹا کر اس نے اپنے اور ماروی کے لیے KFC لنچ پیک کروایا۔ اسے ابھی تک اپنے اوپر غصہ تھا کہ وہ یہ کیوں نہ جان سکا کہ وہ نازک سی لڑکی دوپہر کا کھانا نہیں کھاتی۔ اسے دور جاتے ڈر لگتا ہے، اس لیے وہ گروسری نہیں کرتی، اور جو 2 ماہ پہلے گروسری حماد اسے کروا کر گیا تھا وہ اس میں بڑی مشکل سے گزارا کر رہی تھی، یعنی وہ بھوکی رہتی تھی پورا دن۔ 1 کپ کیپیچینو، مفن اور اس پر سڑی ہوئی فروزن ڈبہ روٹی کھا کر وہ لڑکی آخر کیسے دن گزار رہی تھی؟ اپنی غفلت پر وہ خوش نہیں تھا، اس لیے رات اس نے ماروی کے فلیٹ میں کچن اور فریج کو انواع اقسام کے کھانے پینے کی چیزوں سے بھر دیا تھا، اور اب یہ بھی وہ طے کر چکا تھا کہ وہ لنچ اسے اپنے سامنے بٹھا کر کروایا کرے گا۔ آفس پہنچ کر اس نے اپنے دروازے کی نوب پر ہاتھ رکھا اور وہ لاک تھا۔ آریان سیکیورٹی کیمروں کی وجہ سے اچھی طرح سے واقف تھا کہ اس کے جانے کے بعد اپنا کام مکمل کر کے ماروی آرام سے اس کے آفس میں ایک فون پر یوٹیوب میں ڈرامے اور شوز دیکھا کرتی تھی۔ آفس کا دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا تو ایک لہجے کو دنگ سا رہ گیا۔ نکھرا بھیگا حسن، وہ اس وقت بنا کوٹ، بنا سکارف، حتیٰ کہ بنا دوپٹے کے کھڑی تھی۔ اس کی نازک کمر پر جھولتی وہ لمبی سی موٹی چوٹی، بے شک وہ بہت خوبصورت تھی۔ نرم و نازک سراپا، اس پر اس کی سبز آنکھوں کی رنگت سے میل کھاتا ہوا لباس، جس میں وہ اور بھی نکھر رہی تھی۔ وہ کچھ دیر کو اسے دیکھتا ہوا مبہوت رہ گیا تھا۔ ماروی جو ابھی واش روم سے نکلی تھی اور اب اپنے دوپٹے سے گیلے چہرے کو صاف کر رہی تھی، اسے اچانک ہی عجیب سا احساس ہوا کہ جیسے کوئی اسے گھور گھور کر دیکھ رہا ہو۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو اس کی سیدھی نظر آریان پر پڑی، جو ہاتھ میں KFC کا تھیلا پکڑے ساکت کھڑا اسے نہارنے میں مصروف تھا۔ آپ؟ ماروی نے جلدی سے دوپٹہ کھول کر اپنے گرد لپیٹا۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ ماروی کے سوال پر وہ اپنے ہوش میں آیا تھا۔ شاید تم بھول رہی ہو کہ یہ میرا آفس ہے، میں ادھر جب چاہے آ جا سکتا ہوں، لیکن اس وقت آپ اس آفس میں نہیں ہوتے، وہ بیزاری سے بولی۔ چلو یہ لنچ جلدی سے سرو کرو، اس سے پہلے یہ ٹھنڈا ہو جائے، پھر مل کر لنچ کرتے ہیں۔ آریان نے تھیلا اس کی سمت بڑھایا اور خود ہاتھ دھونے چلا گیا۔ اب کیا لنچ سرو کرنا بھی سیکرٹری کا کام ہے؟ وہ بڑبڑاتی ہوئی اس کے ہاتھ سے تھیلا لے کر میز پر آ گئی۔ فائلز ہٹا کر اس نے نیپکن سلیقے سے رکھ کر تھیلے میں سے پیپر پلیٹ نکالی اور پھر چکن کے پیسز، سیلیڈ اور کولڈ ڈرنکس کے کین نکال کر میز پر رکھے۔ ٹیبل سیٹ کر کے وہ آفس سے باہر نکل گئی تاکہ آریان آرام سے لنچ کر لے۔ وہ واش روم سے باہر نکلا تو دیکھا کہ ماروی کمرے میں نہیں تھی اور ٹیبل سیٹ تھی۔ اسے اس وقت ماروی کا یوں اس کی بات کی نفی کر کے کمرے سے چلے جانا سلگا گیا تھا۔ وہ تیر کی تیزی سے آفس سے نکلا اور ریسیپشن پر گیا، جہاں حسب توقع ماروی ریسیپشنسٹ سے باتیں کر رہی تھی، اور جس طرح ایرک اسے دیکھ رہا تھا آریان کو اپنی رگ رگ میں شعلے سے بھڑکتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ ایکسکیوز می ایرک، اس نے ماروی کا بازو تھاما اور اسے ساتھ لیے تقریباً گھسیٹتا ہوا واپس اپنے کمرے میں آیا۔ میں نے کیا کہا تھا مس ماروی؟ وہ اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے سوال کر رہا تھا۔ لنچ سرو کرو۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، اس نے غصے سے لال پیلے ہوتے ہوئے اس کی بات کاٹی۔ میں نے تمہیں پہلے دن سے وارن کیا تھا کہ تم آفس میں کسی سے بات نہیں کرو گی، کہیں باہر نہیں نکلو گی، بس میرے روم تک محدود رہنا ہے، کہا تھا کہ نہیں؟ وہ غصے سے چلایا۔ آپ کو آخر مجھ پر اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے؟ میں آپ کی امپلائی ضرور ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ میری ذاتیات میں مداخلت کریں۔ میں کس سے ملتی ہوں، کس سے باتیں کرتی ہوں، یہ نہ آپ کا کنسرن تھا اور نہ ہی ہونا چاہیے۔ وہ ٹھنڈے لہجے میں بولتی ہوئی اپنا بازو اس کی ڈھیلی پڑتی گرفت سے چھڑوا کر پیچھے ہٹی۔ میں کون ہوں؟ لگتا ہے تمہیں یہ جاننے کی بڑی جلدی ہے، لیکن جس دن تم جان گئی نا، وہ دن تم نہیں رہو گی، وہ استہزائیہ انداز میں بولا۔ مجھے آپ کے ساتھ کام نہیں کرنا، میں یہ جاب چھوڑ رہی ہوں ابھی کے ابھی۔
وہ تیزی سے بولتی ہوئی کمرے سے باہر نکلنے لگی تو آریان سرعت سے اس کے سامنے آیا۔ تمہارا بھائی تمہیں میری سرپرستی میں چھوڑ کر گیا تھا، اور نہ بھی جاتا تو بھی تمہارا سرپرست میں نے ہی ہونا تھا۔ مانا کہ میں روشن خیال ہوں، ماڈرن ہوں، لیکن یہ بات اپنے دماغ میں اچھی طرح سے بٹھا لو کہ اپنی تمام تر روشن خیالی کے باوجود تمہارے معاملے میں میرا کنزرویٹو ہونا، قدامت پسند ہونا مجھے بڑا عزیز ہے۔ وہ اس کی سبز آنکھوں میں جھانکتا ہوا، سر ترین لہجے میں بولتا ہوا ماروی کو سہما گیا تھا۔ تبسم ہاشمی کے جانے کے بعد نمرا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ کافی دیر تک رونے کے بعد اپنی ساری بھڑاس آنسوؤں میں بہا کر وہ اٹھی۔ اب اسے کمزوری اور نقاہت محسوس ہو رہی تھی۔ میری انرجی ڈرنک؟ اس نے تیزی سے بیڈ کی سائڈز پر نظریں دوڑائیں۔ جلد بازی میں پھینکنے کی وجہ سے وہ پیکٹ کھل گیا تھا اور سارا پاؤڈر قالین پر گر کر جذب ہو چکا تھا۔ میری انرجی ڈرنک؟ نمرا نے بے بسی سے اس گرے ہوئے پاؤڈر کو دیکھا جو اب اس کے کسی کام کا نہیں رہا تھا۔ اس کا پورا جسم لرز رہا تھا۔ وہ بمشکل ہٹی اور 2 گولی درد کی حلق میں ڈال کر لائٹ بند کر کے منہ کے بل بستر پر لیٹ کر دوبارہ رونا شروع ہو گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اسے اپنا بدن پھر سے بری طرح سے ٹوٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ پور پور میں جیسے سوئیاں سی چبھنے لگی تھیں۔ اسے طلب ہو رہی تھی اور انتہائی خطرناک حد تک ہو رہی تھی۔ بدن بری طرح سے ٹوٹ رہا تھا، اسے بس ڈرنک چاہیے تھی۔ بڑی مشکل سے وہ اٹھی اور کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے بمشکل سیل فون اٹھا کر بنا وقت کا احساس کیے واٹس ایپ پر ماہم کو ویڈیو کال میں لائی۔ ماہم؟ اس کے فون اٹھاتے ہی وہ بمشکل بولی، ماہم مجھے کچھ ہو رہا ہے، مجھے اپنی انرجی ڈرنک چاہیے۔ وہ بالکل اسی حال میں اسی طرح سے بات کر رہی تھی جیسے وہ لڑکیاں اس سے چاہتی تھیں۔ شم آ کر لے لو، پر اب تک تو میں نے فری دیا تھا، اب تمہیں خود خریدنا ہوگا۔ 2 لاکھ کا پاؤڈر ہے، افورڈ کر لو گی؟ ماہم نے اس کی حالت نظر انداز کرتے ہوئے سوال کیا۔ کل شام؟ اپنے لرزتے ہوئے ہاتھوں کو بمشکل کنٹرول کرتے ہوئے وہ پریشان ہوئی۔ شام تو مشکل ہے۔ نمرا کی آنکھوں میں بے بسی سے آنسو اتر آئے۔ اسے اب احساس ہو گیا تھا کہ وہ انرجی ڈرنک بلکہ کچھ اور ہی استعمال کر کے اس کی ایڈکشن کی عادی ہو چکی تھی۔ دیکھو نمرا، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ اگر تمہیں ڈوز چاہیے تو پھر خود آ کر اپنا پیکٹ ہوٹل سے لینا ہوگا۔ ماہم 2 ٹوک انداز میں بولی۔ مگر شام میں میرا نکاح ہے۔ نمرا نے آنسو پیتے ہوئے اپنی بات مکمل کی۔ نکاح؟ ماہم چونک کر سیدھی ہوئی۔ تمہارا نکاح ہے اور تم نے انوائٹ کرنا تو دور کی بات، بتایا تک نہیں؟ ماہم ناراض ہوئی۔ مجھے خود رات کو پتا چلا تھا، وہ شرمندہ سی بولی۔ اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ نکاح کس سے ہے؟ ماہم نے سوال کیا۔ وہ میرے کزن اسفندیار سے۔ اسفندیار؟ وہی وڈیرا، وہ ہینڈسم سیاستدان؟ ماہم نے چونکتے ہوئے ایک بار پھر کنفرم کیا تو نمرا نے بس اس بات میں سر ہلایا۔ تو نکاح تو شام میں ہے نا؟ تم کل صبح 10 بجے پیسے لے کر میریٹ ہوٹل پہنچ جاؤ۔ روم نمبر صبح ٹیکسٹ کر دوں گی، وہیں پر تمہیں تمہارا پاؤڈر مل جائے گا۔ ماہم نے تو بات ختم کر کے فون رکھ دیا تھا، مگر وہ سوچ میں پڑ گئی تھی۔ اس کے جسم کا ذرہ ذرہ ٹوٹ رہا تھا، درد برداشت سے باہر تھا۔ اس حالت میں وہ اگر نکاح کے لیے اپنے تایا سائیں، بابا سائیں اور مہمانوں کے آگے بیٹھ بھی جاتی تو سب نے جان لینا تھا کہ وہ… نمرا نے سختی سے اپنے لبوں کو بھینچا کہ حقیقت خطرناک تھی مگر اس کا سامنا کرنا تھا۔ سچ یہی تھا کہ اسے دھوکے سے ڈرگز دی گئی تھی اور وہ ان کی عادی ہو چکی تھی۔ اب صبح کسی نے اسے گھر سے نکلنے تو نہیں دینا تھا، اس لیے بہتر یہی تھا کہ وہ چپ چاپ نکل جاتے اور جلدی سے پاؤڈر لے کر کسی کو بھی پتہ چلنے سے پہلے واپس آ جاتے۔ مگر اسے 2 لاکھ روپے بھی چاہیے تھے، وہ اسے اس وقت کون دے سکتا تھا؟ نمرا ہاشمی پریشانی سے اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ ساری رات تو تکلیف برداشت کرتے ہوئے آنکھوں میں ہی کٹی تھی۔ صبح ہوتے ہی وہ ہمت کر کے اٹھی، بہت دیر تک ٹھنڈے پانی کے چھینٹے آنکھوں میں مار کر خود کو نارمل کیا، پھر لباس تبدیل کر کے نیچے آ گئی جہاں ناشتے کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی۔ بابا سائیں، اماں سائیں، نبیل سبھی ناشتے کی میز پر موجود تھے اور شام کی تقریب بھی ڈسکس ہو رہی تھی۔ نبیل، میں نے کل ہی اچھا خاصا کیش اماؤنٹ بینک سے نکلوا لیا تھا، تم اسٹڈی روم سے جتنا بھی کیٹرنگ کے لیے ایڈوانس دینا ہو وہ جاتے وقت اٹھا لینا۔ رضوان ہاشمی کی بات سن کر نمرا کی آنکھوں میں ایک چمک سی اتری تھی، جیسے سب مشکلات کا حل مل گیا ہو۔ اماں سائیں، اس نے اپنا سر پکڑتے ہوئے تبسم ہاشمی کو پکارا۔ میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے، کیا میں کوئی پین کلر کھا کر دوپہر تک سو سکتی ہوں تاکہ شام میں فریش نظر آؤں؟ اس نے دھیمی آواز میں سوال کیا۔ سر درد کیوں ہو رہا ہے؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے بیٹی جان،
توقع کے عین مطابق اس کے بابا سائیں اس کی تکلیف پر تڑپ اٹھے تھے اور اب اسے تبسم چاہتی بھی تو آرام کرنے سے نہیں روک سکتی تھی۔ نمرا، آپ آرام سے سو جائیں، کوئی آپ کو ڈسٹرب نہیں کرے گا، رضوان صاحب شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے۔ مگر رضوان، بیوٹی پارلر، ڈریس سیٹنگ، تبسم بوکھلائیں۔ نکاح ہے، رخصتی نہیں، آپ پارلر والی کو شام میں بلا لیں۔ بابا سائیں، اماں ٹھیک کہہ رہی ہیں، وقت کم ہے، سب لیٹ ہو جائے گا۔ نبیل نے اپنی ماں کا ساتھ دیا۔ اسفندیار بھی دوپہر تک پارٹی ورکرز اور میڈیا کے ساتھ میٹنگ میں مصروف ہے، کوئی دیر نہیں ہوگی اور اب مزید بحث نہیں۔ نمرا، آپ جا کر آرام کریں، اور نبیل جلدی سے ناشتہ ختم کرو اور انتظامات کی فکر کرو۔ رضوان ہاشمی نے بات ہی ختم کر دی تھی۔ نمرا فوری میز سے اٹھی اور رضوان ہاشمی کے نزدیک آ کر ان سے پیار سے لپٹ گئی۔ آپ اس دنیا کے سب سے بیسٹ فادر ہیں، اس نے ہمیشہ کی طرح کہتے ہوئے ان کے گال پر پیار کیا اور اوپر بھاگ گئی۔ وقت کم تھا۔ سب سے پہلے وہ چاروں طرف دیکھتی ہوئی اسٹڈی روم میں داخل ہوئی اور جلدی سے دراز کھولی جہاں نوٹوں کی گڈیاں پڑی تھیں۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے 2 گڈیاں اٹھا کر اپنے دوپٹے میں چھپا کر وہ اپنے روم میں آئی۔ پرس اٹھا کر اس میں پیسے رکھے۔ اب مسئلہ اتنے گارڈز کی موجودگی میں یہاں سے نکلنے اور واپس آنے کا تھا۔ وہ اپنا کمرہ لاک کر کے پیچھے کے دروازے سے چھپتی چھپاتی لان میں آئی اور بنا سوچے سمجھے نبیل کی گاڑی کی پچھلی سیٹ کے نیچے چھپ کر دبک کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر میں نبیل گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ جیسے ہی وہ پہلے سٹاپ پر پھولوں کا آرڈر کرنے اترا، نمرا احتیاط سے سر اٹھا کر اسے دور جاتا دیکھ کر گاڑی کا دروازہ کھول کر اتری اور نزدیک سے گزرتا رکشہ روک کر اس میں بیٹھ گئی۔ میریٹ ہوٹل۔ نمرا نے رکشے والے کو ماہم کے بتائے ہوئے ہوٹل کا ایڈریس دیا، پھر اپنا فون نکال کر ماہم کو اپنے پہنچنے کی اطلاع واٹس ایپ سے کی۔ کمرہ نمبر 214 میں پہنچو، میں ابھی آ رہی ہوں۔ ماہم کا جواب آ چکا تھا۔ ہوٹل پہنچ کر رکشے والے کو کرایہ ادا کر کے وہ ہمت کر کے اندر بڑھی۔ یہ ایک عالی شان 5 اسٹار ہوٹل تھا۔ وہ ریسیپشن سے کمرے کا پوچھ کر لفٹ کی طرف بڑھ گئی۔ گول شیشے کی لفٹ میں داخل ہو کر اس کی 3ری منزل کا بٹن دبایا۔ لفٹ سے نکل کر اپنا سکارف درست کرتی پرس کو سختی سے تھامے وہ مطلوبہ کمرے کے آگے آ کر رکی، دروازہ کھٹکھٹایا۔ ہائے نمرا، کیسی ہو جانی؟ روحین نے دروازہ کھولا۔ اندر آؤ، اس نے دعوت دی۔ مجھے جانا ہے، وقت نہیں ہے، یہ پیسے پکڑو۔ اس نے پرس کھول کر نوٹوں کی 2 گڈیاں باہر نکالی۔ جلدی سے وہ پاؤڈر دو، اس نے گڈیاں روحین کی طرف بڑھائیں۔ ایسے نہیں، پہلے اندر آؤ۔ روحین دروازہ کھلا چھوڑ کر پلٹ کر اندر چلی گئی تو چاروں ناچار نمرا نے کمرے کے اندر قدم رکھا اور چونک گئی۔ اندر روحین اور نمرا کے ساتھ فہد اور سعد دونوں موجود تھے۔ ٹیبل پر شراب کے بھرے گلاس اور برف اور بوتل رکھی ہوئی تھی۔ اسے یہ سب دیکھ کر بہت کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ وہ تیزی سے واپسی کے لیے پلٹی، مگر فہد ہنستا ہوا ہاتھ میں جام کا گلاس تھامے اس کے سامنے آ کر راستہ روک گیا تھا۔ ماہم، لائٹس بند کرو۔ روحین، تم ٹی وی پر اسپیشل مووی چلاؤ، اور سعد، تم شوٹ شروع کرو۔ وہ خباثت سے نمرا ہاشمی کے سراپے کا جائزہ لیتے ہوئے آگے بڑھا۔ دور دور ہٹو۔ نمرا نے اسے دھکا دینا چاہا پر وہ نمرا کو گردن سے جکڑ کر زبردستی اس کے منہ سے وہ گلاس لگا چکا تھا۔ کڑوا ذائقہ منہ میں اترتے ہی نمرا کو زور سے ابکائی آئی تھی، پر سعد اس کے حلق میں شراب زبردستی اونڈیلے جا رہا تھا۔ ماہم لائٹس آف کر کے ڈم لائٹس جلا چکی تھی۔ روحین نے فل سکرین ٹی وی پر شیطانی مووی چلا دی تھی۔ فہد، جلدی کرو، اسے زیادہ دیر تک روکنا رسکی ہے۔ روحین نے فہد کو ٹوکا تو اس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ایک جھٹکے سے نمرا ہاشمی کے سر سے سکارف کھینچ کر دور پھینکا۔ اپنی سحر انگیز شخصیت اور تمکینت کے ساتھ وہ اس وقت کچھ صحافیوں کے اور پارٹی ممبرز کے ساتھ شہر کے مشہور 5 اسٹار ہوٹل میں موجود تھا۔ یہاں ان کی پارٹی میٹنگ اور اس کے بعد لنچ کا اہتمام تھا۔ اپنے ایک ورکر کو ہدایت دیتے ہوئے اس کی غیر ارادی طور پر اٹھی نظر ریسیپشن سے لفٹ کی طرف جاتی لڑکی کو دیکھ کر ٹھٹک کر رک گئی۔ قمیض شلوار میں ملبوس، سر پر سکارف پہنے، سلیقے سے دوپٹہ اوڑھے، ہاتھ میں سختی سے پرس کو پکڑے، ہوائیاں اڑاتے چہرے کے ساتھ وہ نمرا ہاشمی ہی تھی۔ اس کی کچھ گھنٹوں بعد ہونے والی منقوہہ۔ اسے لفٹ کے اندر جاتا دیکھ کر اسفند نے اپنے ہونٹ اتنی سختی سے بھینچے تھے کہ اس کے منہ میں خون کا ذائقہ گھل سا گیا تھا۔ اس نے اپنی طبیعت کی اچانک خرابی کا کہہ کر پارٹی سیکرٹری کو میٹنگ جاری رکھنے کی ہدایات دیں اور سب سے معذرت کرتا وہاں سے اٹھا اور بڑے بڑے قدم اٹھاتا ہوا ریسیپشنسٹ کے پاس آیا۔ وہ ایک مشہور بارسوخ شخصیت تھا اور اس کا یوں ایک ہوٹل ریسیپشنسٹ سے کسی لڑکی کے بارے میں پوچھنا ایک بہت بڑا سکینڈل بن سکتا تھا۔ اس کا سیاسی کریئر داؤ پر لگ سکتا تھا، مگر اسے اس وقت کسی بھی بات کی پرواہ نہیں تھی۔ اس کی باروب شخصیت کو دیکھتے ہوئے ریسیپشن پر موجود لڑکی نے بنا کوئی سوال کیے اسے نمرا جس کمرے میں گئی تھی وہ کمرہ نمبر بتا دیا تھا۔
اور اسفند کی ڈیمانڈ پر اس کمرے کی ایکسٹرا چابی بھی دے دی تھی۔ اسفند کے لفٹ میں داخل ہوتے ہی وہاں موجود صحافی جو ہمیشہ موقع کی تلاش میں رہتے تھے وہ اس کے پیچھے فاصلہ رکھ کر چل پڑے تھے۔ اپنے مطلوبہ کمرے میں پہنچ کر اس نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کار سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوتے ہی اس کا خون کھول کر رہ گیا تھا۔ اس کی نظروں کے عین سامنے بنا دوپٹے بنا سکارف کے وہ نمرا ہی تھی جو نشے میں دھت بستر پر پڑی ہوئی تھی، اور اس کے نزدیک کھڑا لڑکا اپنی شرٹ اتار رہا تھا۔ وہاں موجود دوسرے افراد اپنے اپنے فون سے یہ واہیات مناظر ریکارڈ کر رہے تھے۔ لب بھینچتے ہوئے پہلے اس نے کمرے کا دروازہ پلٹ کر لاک کیا اور پھر پاس پڑی بوتل اٹھا کر زور سے ٹی وی اسکرین پر ماری تو سب چونک کر مڑے، مگر اسفند نے انہیں سنبھلنے کا موقع نہیں دیا اور بری طرح سے ان دونوں لڑکوں کو پیٹنے لگا۔ ماہم اور روحین کا سارا نشہ ہرن ہو چکا تھا۔ وہ دبے پاؤں دروازے کی سمت بڑھ رہی تھی جب نیم بے ہوش فہد کو ٹھوکر مار کر اپنی آستینوں سے ہونٹوں کو صاف کرتے ہوئے وہ ان دونوں لڑکیوں کے سامنے آیا۔ فون؟ اس کا سرد لہجہ سن کر ان دونوں نے لرزتے ہوئے اپنے اپنے فون اس کے ہاتھ میں رکھے اور تیزی سے کمرے سے نکل گئیں۔ ان لڑکیوں کے جاتے ہی وہ ایک بار پھر فہد اور سعد کی طرف متوجہ ہوا۔ انہیں اچھی طرح پیٹ کر اس نے ایک نفرت بھری نظر نشے میں دھت نمرا پر ڈالی اور اپنا فون نکال کر نبیل کو ساری صورتحال بتا کر ہوٹل پہنچنے کا حکم دیا۔ آدھے گھنٹے میں بڑی مشکل سے برابر والے جوائنٹ کمرے سے نبیل اندر داخل ہوا اور اسفند کے اشارے پر شرمندگی سے نمرا کے بے پردہ وجود کو اٹھاتے ہوئے نکل گیا۔ نبیل کے جانے کے بعد اسی راستے سے اسفند کے خاص آدمی ان لڑکوں کو پکڑ کر لے گئے تھے۔ سارے فون وہ پہلے ہی اپنے قبضے میں کر چکا تھا۔ نمرا کی عزت بچ گئی تھی، مگر اسفند یار، وہ پارٹی میٹنگ چھوڑ کر ایک پرائیویٹ روم میں گیا۔ اس کمرے سے نازیبا لباس میں دو لڑکیاں نکلیں۔ صحافیوں کو ایک بریکنگ نیوز مل چکی تھی۔ اسفند کی نیک نامی مٹی میں مل چکی تھی۔ تبسم ہاشمی نے رات ہی سب بڑوں سے بات کر کے رخصتی آگے بڑھا دی تھی۔ کہنے کو تو بس سادگی سے قریبی رشتہ داروں کی موجودگی میں نکاح ہونا تھا، مگر اتنے کم وقت اور ارجنٹ نکاح پر بھی رضوان ہاشمی نے اپنے اکلوتے بیٹے کی خوشی میں کوئی کسر نہیں رہنے دی تھی۔ شاہانہ نکاح کا جوڑا اور ساتھ بھاری جیولری سویرے ہی خادمائیں حویلی میں پہنچا گئی تھی، جسے دیکھ کر تبسم ہاشمی کو نمرا کے نصیب پر رشک آیا تھا۔ دوپہر ڈھلنے کو تھی جب وہ نمرا کو اٹھانے کا ارادہ کر کے اٹھی۔ تبسم، ٹی وی پر نیوز لگائیں۔ انہیں بے حد سنجیدہ انداز میں فون بند کر کے رضوان ہاشمی نے حکم دیا۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر آگے بڑھیں اور نیوز چینل لگایا۔ انہیں اسفند کی خبریں دیکھ کر شدید شوق لگا تھا۔ جلدی سے کئی چینل لگائے، سب پر یہی خبریں چل رہی تھی۔ ایسے کیسے؟ نہیں اسفند یار، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ ایسا نہیں ہے۔ وہ دل پر ہاتھ رکھ کر بیٹھتی چلی گئیں۔ ابھی وہ سنبھلی بھی نہیں تھی کہ نبیل لب بھینچے اپنی جیکٹ میں لپٹی ہوئی بے ہوش نمرا ہاشمی کو اٹھائے اندر داخل ہوا۔ اسے کیا ہوا؟ یہ تو وہ چونک کر بمشکل کھڑی ہوئیں۔ نبیل بنا کچھ کہے نمرا کو اس کے کمرے میں لے آیا۔ اس کے پیچھے بھاگتی ہوئی تبسم ہاشمی اور رضوان صاحب کمرے میں داخل ہوئے۔ یہ تو سو رہی تھی، یہ تمہیں کہاں سے ملی؟ اسے کیا ہوا ہے؟ تبسم کے سوالات سن کر جوانی کی سرحدوں کو چھوتے نبیل کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے تھے۔ آج کے واقعے نے اس کا لڑک پن چھین لیا تھا۔ وہ وقت سے پہلے ہی بڑا ہو گیا تھا۔ نبیل، میں کیا پوچھ رہی ہوں؟ آپ نمرا کو دیکھیں اور نبیل تم میرے ساتھ آؤ۔ رضوان ہاشمی نے سنجیدگی سے خود پر قابو پاتے ہوئے نبیل کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کر کے اسٹڈی روم کا رخ کیا۔ ان دونوں کے جاتے ہی تبسم نے نمرا کے وجود سے جیکٹ ہٹائی۔ اس کے بکھرے بال، چہرے پر تھپڑ کے نشان، پھٹی آستین، تبسم کا دل دہل گیا۔ یہ کس قیامت سے گزر کر آئی تھی ان کی لاڈلی؟ وہ جلدی سے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس کی شرٹ تبدیل کروا کر اسے کمبل اڑاتی ہوئی اسٹڈی روم میں آئی، اور وہاں نبیل جو رضوان ہاشمی کو مکمل واقعہ سنا رہا تھا اسے سن کر دل پر ہاتھ رکھ کر وہیں گرتی چلی گئی۔ ان کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا تھا۔ تبسم ہاشمی ICU میں تھی۔ نکاح کینسل ہو چکا تھا اور اسفند یار بنا کچھ کہے بنا کچھ سنے پہلی فلائٹ سے پاکستان ہی چھوڑ گیا تھا۔ الیکشن سر پر تھے، مگر اس نے اپنے کریئر کی پرواہ کیے بغیر یہ سرزمین ہی چھوڑ دی تھی۔ نمرا ہاشمی اپنے کمرے میں بند شوق کی سی کیفیت میں تھی۔ اسے پانی سر پر سے گزرنے کے بعد احساس ہوا تھا کہ کتنا بھیانک، کتنا خوفناک واقعہ اس کے ساتھ پیش آ چکا تھا کہ وہ اپنی اماں سائیں بابا سائیں کی مجرم بن گئی تھی۔ اس کی پیاری اماں سائیں ہاسپٹل میں تھی۔ ہنستا بستا گھر ویران ہو گیا تھا۔ 1 ماہ لگا تھا تبسم ہاشمی کی طبیعت سنبھلنے میں۔ اس عرصے میں رضوان ہاشمی اور تبسم ہاشمی دونوں ہی یہ بات اچھی طرح سے سمجھ چکے تھے کہ ساری غلطی خالی نمرا کی نہیں تھی، وہ ان کی اولاد تھی۔
اسے آسائش دے کر بہترین اسکول کالج میں ایڈمیشن دلوا کر ہی ان کا فرض پورا نہیں ہو گیا تھا، بلکہ ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنی بچی پر نظر رکھتے۔ وہ کس سے ملتی ہے، اس کی صحبت، اٹھنا بیٹھنا کن لڑکیوں میں ہے، اس کے کیا معمولات ہیں، یہ سب جاننا ان کا فرض تھا، اور یہ فرض انہوں نے اچھی طرح سے نہیں نبھایا تھا۔ نمرا کو بھی چپ سی لگ گئی تھی۔ وہ سب سے نظریں چرا کر مجرموں کی طرح گھر میں رہتی تھی۔ وقت سے بڑا مرہم اور کچھ نہیں ہوتا۔ نمرا کو اس ڈارک فیز سے نکالنے میں رضوان ہاشمی کا بڑا کردار تھا۔ آہستہ آہستہ وہ نارمل ہونے لگی تھی۔ اس کی ڈرگ ایڈکشن ابھی بگڑی نہیں تھی، علاج ممکن تھا۔ 6 ماہ کے علاج کے بعد انہوں نے اس کی توجہ پڑھائی کی طرف دلوائی تھی، پر وہ کالج جانے کو کسی بھی قیمت پر رضامند نہیں تھی۔ اس کا کالج بدلا گیا اور سب نے دیکھا پڑھائی سے جان چھڑانے والی نٹکھٹ سی لڑکی کیسے بدل گئی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو پڑھائی میں مدغم کر لیا تھا۔ 2 سال بعد اس نے یونیورسٹی میں انٹرنیشنل ریلیشنز ماس کمیونیکیشن میں داخلہ لے لیا۔ ان گزرے برسوں میں اسفندیار بھی نعمان ہاشمی کے بے پناہ اصرار پر واپس پاکستان آ گیا تھا، مگر اس نے نمرا ہاشمی سے کسی قسم کا بھی رشتہ قائم کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ ایسے ہی دنوں میں نمرا ہاشمی کے لیے سید قائم شاہ کے گھر سے رشتہ آیا تھا، جہاں بات پکی ہو گئی تھی، مگر رشتے تو آسمانوں پر بنتے ہیں، اور آسمانوں پر لکھا تو کوئی بھی ٹال نہیں سکتا۔ اسی لیے تو آج وہ اسفندیار کے نکاح میں تھی۔ ماروی تو آریان کے حق جتاتے انداز کو دیکھ کر ہی دنگ رہ گئی تھی۔ شرافت سے سامنے بیٹھو اور یہ لنچ ختم کرو۔ آریان نے اسے زبردستی اپنی میز کے سامنے والی کرسی پر بٹھا کر اپنے لائے ہوئے چکن میں سے 2 پیس چکن اور نگٹس کچھ فرائز کے ساتھ ایک پیپر پلیٹ ماروی کے سامنے رکھی، اور خود بھی اپنے لیے پلیٹ بنائی۔ یہ دیکھنے کے لیے نہیں ہے، اور جب تک تم یہ لنچ ختم نہیں کرتی میں تمہیں یہاں سے ہلنے نہیں دوں گا۔ آریان نے ٹھنڈے لہجے میں اس ضدی لڑکی کو دھمکی دی۔ ماروی نے لاچاری سے اپنی پلیٹ میں پڑے چکن کے پیسز کو ہلا کر دیکھا، پھر ایک نگٹ اٹھا کر دانتوں سے کترنے لگی۔ آخر مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ تم اس سپیڈ کے ساتھ کھاؤ گی تو صبح یہی ہو جانی ہے، پھر شکایت مت کرنا۔ آریان کی بات پر ماروی نے چکن کا پیس اٹھا کر بڑی مشکل سے ایک بائٹ لے کر اسے نگلا۔ اس کا یہ انداز دیکھ کر آریان نے اپنی پلیٹ زور سے میز پر پٹک کر رکھی۔ اس نے ماروی کو گھورا، جو اب اسے سچ میں تیش دلا رہی تھی۔ میں کیچپ کے بغیر چکن نہیں کھاتی۔ ماروی نے چکن پیس واپس رکھا۔ اسے گھورتے ہوئے آریان نے فون اٹھا کر ریسیپشن پر کال ملائی۔ ایرک، آفس کے کچن میں چیک کرو کیچپ ہے یا نہیں۔ آریان کی بات سن کر ایرک نے پہلے حیرت سے فون کو گھورا، پھر پیچھے کچن میں جا کر فریج کھول کر دیکھا۔ یس باس، کیچپ کی بوتل موجود ہے، اس نے جواب دیا۔ میرے آفس میں لے آؤ۔ آریان نے فون بند کیا اور خود اٹھ کر آفس کے دروازے کے باہر آ کر ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ کچھ منٹس میں ایرک کیچپ کی بوتل لیے آیا تو اس کا شکریہ ادا کر کے وہ آفس کے اندر آیا اور جتاتی ہوئی نظروں سے ماروی کو دیکھتے ہوئے کھول کر وہ بوتل اس کے سامنے رکھی اور خود سکون سے اپنی پلیٹ اٹھا کر کھانا شروع کیا۔ اب کیا مصیبت ہے، تم کھا کیوں نہیں رہی؟ اب تو یہ ڈیم کیچپ بھی آ گیا ہے۔ ماروی کو اس طرح بیٹھا دیکھ کر اس نے کڑے لہجے میں اسے ٹوکا۔ یہ کھاؤں میں؟ ماروی نے چکن کا پیس اٹھا کر لہرایا۔ اگر یہ نہیں تو پھر آپ ملکہ یا عالیہ کیا کھانا چاہتی ہیں؟ آریان کے صبر کا پیمانہ اب لبریز ہونے کو تھا۔ یہاں تو وہ مثال تھی کہ نیکی کر دریا میں ڈال، میں صرف لیگ پیس کھاتی ہوں۔ ماروی کی بات سن کر اس نے ایک گہرا سانس بھرا کہ وہ تو ہیلتھ کا خیال کرتے ہوئے وائٹ میٹ پیسز لے کر آیا تھا اور یہاں محترمہ کو لیگ پیس چاہیے تھا۔ پتہ نہیں کس پاگل کتے نے کاٹا تھا جو اس نے ماروی کو اپنے ساتھ لنچ کروانے کا سوچا تھا۔ آج کسی طرح گزارا کر لو۔ اس کی بات سن کر ماروی نے بمشکل کچھ نگٹس اور فرائز کھا کر ہاتھ کھینچ لیا تھا۔ لنچ کے بعد اس نے آریان سے ایک بار پھر ایڈوانس کیش سیلری کی بات کی، پر وہ سنی انسنی کرتا، کسی سے فون پر بات کرتا آفس سے باہر نکل گیا تھا۔ آفس ٹائم ختم ہونے کے بعد ماروی کا رخ کیفے کی طرف تھا۔ اس کا ارادہ اشیتا سے مدد مانگ کر اس کے فون سے حماد کو کال کرنے کا تھا۔ پیدل چل کر وہ کیفے میں پہنچی۔ سامنے ہی اشیتا کسٹمرز کو سرو کر رہی تھی۔ وہ اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ ہیلو ماروی، کیسی ہو؟ بس 2 منٹ رکو، میں تمہارا آرڈر ابھی لائی۔ اشیتا اس کے میز کے پاس آئی۔ نہیں، مجھے آرڈر نہیں چاہیے، بس تم سے کچھ کام تھا، ماروی نے فوری کہا۔ کہیں اشیتا اس کے لیے کیپیچینو اور مفن نہ لے آئے کہ اب اس کے پاس نہ پیسے تھے نہ اپنا کریڈٹ کارڈ۔ اوکے، بس 5 منٹ رکو، میں بریک کا کہہ کر آتی ہوں۔ اس کی پریشان شکل دیکھ کر اشیتا نے اسے تسلی دی، پھر اپنے مینیجر کے پاس آ کر 10 منٹ کا بریک لیا۔ ایپرن اتارا اور سیدھی ماروی کے پاس آ کر کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ اب بولو، کیا ہوا؟
तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? अशिता का सवाल सुनकर मार्वी ने उसे सेंसर करके अपने साथ हुए हादसे का बताया। अब ना मेरे पास फ़ोन है कि मैं अपने भाई से राब्ता कर सकूं, ना ही क्रेडिट कार्ड ना पैसे। मार्वी की सारी बातें सुनकर अशिता भी परेशान हो गई थी। अब तक रेंट कैसे दोगी? अशिता ने सवाल किया। रेंट? मार्वी ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। जिस फ्लैट में तुम रहती हो उसका किराया वो यकीनन तुम्हारे क्रेडिट कार्ड से जाता होगा। ओह गॉड, कहीं किराया ना मिलने पर वो बिल्डिंग वाले तुम्हें बाहर ना निकाल दें। अशिता की बात सुनकर वो और डर गई थी। अच्छा ये लो। अशिता ने अपनी जेब से सेल फोन निकाला। तुम मेरे फ़ोन से अपने भाई को कॉल कर लो, वो उसे ऑफ़र दे रही थी। मार्वी ने उसका फ़ोन अपने हाथ में लिया। अशिता, कुछ देर फ़ोन को घूरने के बाद वो बेबसी से बोली, मुझे उसका नंबर याद नहीं है, वो तो बस मेरे फ़ोन में सेव था। वट? अब अशिता भी परेशान हो गई थी। इससे कबल कि वो कोई और मशवरा देती, दराज कद सहर अंगेज पर्सनैलिटी का मालिक आर्यान उनकी मेज़ पर ही कुर्सी घसीट कर बैठ गया। हेलो गर्ल्स। उसकी आवाज़ सुनकर वो दोनों ही चौंकी थी। क्या मैं आप ख़वातीन की कोई मदद कर सकता हूँ? वो संजीदगी से पूछ रहा था, मगर उसकी आंखें मुस्कुरा रही थीं। मिस्टर आर्यान, वो... अशिता ने मार्वी को देखते हुए उसकी मदद लेने का फौरी फैसला किया कि वो एक तो मार्वी का बॉस था, दूसरा उसका हमवतन भी। मार्वी की आंखें दिखाने के बावजूद अशिता ने सारा मसला उसके सामने रख दिया था। अगर मालिक मकान ने इस सर्दी में इन्हें किराया न मिलने पर बाहर निकाल दिया तो ये 4-6 घंटे तो जिंदा रह सकती हैं। फिर इनका खून इस मनफी 30 डिग्री में जम जाएगा और हमें इनकी अकड़ी हुई लाश मिलेगी। उसकी बात सुनकर मार्वी और अशिता दोनों को ही झुरझुरी सी आई थी, जबकि वो दिल ही दिल में महसूस हो रहा था कि फ्लैट का मालिक तो वो खुद था और आज तक तो मार्वी को किराए का ख्याल तक नहीं आया था। बहरहाल ये सूरत हाल उसके फेवर में जा रही थी। मरे मेरे दुश्मन, मार्वी के मुंह से बेसाख्ता निकला। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। इनको नया फ़ोन भी दिलवा दूंगा, इनका किराया भी अदा कर दूंगा और इनके भाई का नंबर भी अपने रिसोर्सेज से पता करवा दूंगा, मगर इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? वो कोहनियों के बल मेज़ पर आगे को झुकता हुआ उन दोनों को देखते हुए सवाल कर रहा था। मैं आपको दुआएं दूंगी, मार्वी ने सोचकर जवाब दिया तो अशिता ने सर पीट लिया। साफ जाहिर था कि आर्यान कोई डील करना चाहता था। मुझे आपकी दुआएं नहीं चाहिए, वो सुकून से बोला। तो फिर? मार्वी ने अपनी सब्ज आंखों से उसे घूरा। डेट, मैं तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहता हूँ। अगर मंजूर है तो बोलो, वरना बात ख़त्म। उसकी इतनी फजूल बात सुनकर मार्वी को सख्त तैश चढ़ा था। तुम? मार्वी ने दांत पीसे। एक मैरिड लड़की को डेट की ऑफर करते हुए शर्म नहीं आती? तो मैरिड लड़की से कहो कि अपने शोहर को बुला ले मदद के लिए। वो कंधे उचकाता हुआ खड़ा हो गया। मार्वी, सोच लो, ऐसा ना हो कि रोड पर आ जाओ। अशिता ने सरगोशी की। मगर... वो जो जाने लगा था मार्वी की आवाज़ पर रुका। मगर ये गुनाह है। मार्वी ने बेबसी से सब्ज नम आंखों से उसे देखा तो वो चलता हुआ उसके नज़दीक आया। मैं ना खुद कोई गुनाह करूँगा ना तुम्हें करने दूंगा, बस तुम मेरे साथ कल डेट पर चलो। हाँ, एक शर्त लगाते हैं। वो रुका। सारे कैफ़े का स्टाफ उन दोनों को अच्छी तरह जानता था और उस वक्त उनकी तरफ ही मुतवज्जा था। ये सब गवाह हैं कि अगर तुम मेरे साथ डेट पर गई और मैं तुम्हारे हुस्न की तरफ ज़रा बराबर भी राग़िब हुआ तो बिना कुछ लिए उसी वक्त तुम्हारी सारी डिमांड्स पूरी करूँगा। नया फ़ोन, 1 साल की एडवांस सैलरी इन कैश और हमाद से फौरी कॉल पर बात। बोलो, मंजूर है? आर्यान ने उसे चैलेंज दिया। और हाँ, सोच समझ कर हामी भरना। क्या तुम जैसी ओल जलोल हुलिया में रहने वाली लड़की मुझ जैसे हैंडसम मर्द का दिल धड़का सकेगी? ये भी याद रखना कि ये डेट ऑफर सिर्फ कल तक के लिए है। आर्यान की बात सुनकर वो नफ़ी मिसाल हिलाती हुई भागती हुई कैफ़े से बाहर निकल गई। अब उसका रुख अपने फ्लैट की जानिब था। घर पहुंचकर उसने फ्लैट लॉक किया और किचन में आई, जहां फ्रिज में आर्यान की मेहरबानी की बदौलत सामान मौजूद था। थोड़ा बहुत खा पी कर वो बिस्तर पर लेट गई। कल हफ्ते का दिन आने वाला था। ऑफिस से तो छुट्टी थी, मगर क्या वाकई वो सड़क पर आ जाएगी? मार्वी ने बेचैनी से करवट बदली। अगर अब कभी भी हमाद से राब्ता नहीं हुआ तो क्या वो सारी ज़िंदगी अकेली इस अजनबी मुल्क में रहेगी? उसकी सारी रात करवटें बदलते हुए गुजरी। रात न जाने किस पहर उसकी आंख लगी थी कि सुबह वो उठ ही नहीं सकी। वैसे भी हफ्ते का दिन था तो ऑफिस से तो उसकी छुट्टी थी।
وہ کسل سے منہ بسوڑتی ہوئی بستر سے اتری. گھڑی میں وقت دیکھا تو دن کے 11 بج رہے تھے. منہ ہاتھ دھو کر کچن میں آئی جہاں آریان کی ہی بدولت فریج میں کھانے پینے کا سامان بھرا ہوا تھا. فریج سے دودھ نکال کر اس نے اپنے لیے چائے بنانے رکھی. ارادہ 1 کپ گرم کڑک چائے پینے کا تھا تاکہ فریش ہو سکے. چائے بنا کر کپ اٹھائے وہ لیونگ روم میں آئی اور صوفے پر بیٹھ کر چائے کی چسکیاں لیتی ہوئی اپنے بارے میں سوچنے لگی. اگر اس کا اب کبھی بھی حماد سے رابطہ نہ ہوا تو یہ سوچ ہی لرزا دینے والی تھی کہ وہ اکیلی اس انجان ملک میں بنا کسی پاسپورٹ، بنا کسی ڈاکومنٹ، بنا پیسے کے سروائیو نہیں کر سکتی تھی. اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا کہ اگر وہ کہیں اور جاب کرنا چاہتی تو کر سکتی، لیکن اس خڑوس بدتمیز باس کے ساتھ ڈیٹ پر جانا. اگر پاکستان میں بی جان کو، تایا سائیں کو پتہ چل جاتا کہ وہ بے غیرتی سے ڈیٹ مارتی پھر رہی ہے تو اس نے پھریری لی. اگر میں سڑکوں پر بھوکی پیاسی سردی سے مر گئی تو کیا کوئی پاکستان سے مجھے بچانے آئے گا، یا میں یہیں برف کے اندر دب کر مر جاؤں گی بے نام و نشان موت. اس کا چہرہ خوف سے پیلا پڑ گیا. اگر تم میرے ساتھ ڈیٹ پر گئیں اور میں تمہارے حسن کی طرف ذرا برابر بھی راغب ہوا تو بنا کچھ لیے اسی وقت تمہاری ساری ڈیمانڈز پوری کر دوں گا. نیا فون، 1 سال کی ایڈوانس سیلری ان کیش اور حماد سے فون کال پر بات. اسے آریان کی آفر یاد آئی. کیا یہ ٹھیک ہوگا؟ ماروی نے اپنی انگلی دانتوں تلے دبائی. میں نہ خود کوئی گناہ کروں گا نہ تمہیں کرنے دوں گا. آریان نے یہ بھی تو کہا تھا. وہ یوں اکیلی اس گھر میں بیٹھ کر اپنے مرنے کا انتظار نہیں کر سکتی تھی. اسے ہر صورت اپنے بھائی سے رابطہ کرنا تھا. یا اللہ میری حفاظت فرمانا، تو جانتا ہے کہ میں یہ مجبوری میں کر رہی ہوں. وہ دعا مانگتی ہوئی اٹھی. دوپہر کے 3 بج رہے تھے. وقت کم تھا. اس نے ڈیٹ پر جانے کا ارادہ کر لیا تھا، مگر اب اس خڑوس بدتمیز جنگلی باس کو یہ کیسے بتانا تھا؟ یہ بھی ایک مسئلہ تھا کہ نہ اس کے پاس فون تھا اور نہ ہی پیسے. کافی سوچ بچار کے بعد وہ تیار ہو کر فلیٹ لاک کر کے باہر نکلی اور پیدل چلتے ہوئے کیفے کی طرف روانہ ہوئی. 25 منٹ کی واک کے بعد وہ کیفے پہنچ چکی تھی. سامنے ہی اشیتا کسٹمرز کے ساتھ مصروف تھی. ہیلو اشیتا. اس کے فارغ ہوتے ہی وہ کاؤنٹر کے پاس آئی. ہیلو پریٹی گرل، کیا لوگی؟ اشیتا نے خوش دلی سے پوچھا. وہ ماروی نے چاروں طرف دیکھا. یہ وہی جگہ تھی جہاں کچھ دن پہلے اس کی وجہ سے آریان نے ایک آدمی کو بری طرح پیٹا تھا. اسی لیے اسے یہاں دیکھ کر بہت سے لوگ حیران ہو رہے تھے. کیا ہوا ماروی، سب ٹھیک ہے؟ اشیتا کی بات پر اس نے نام آنکھوں سے نفی میں سر ہلایا. اشیتا تم آج کس وقت آف ہو رہی ہو؟ میرا مطلب تمہاری جاب کب ختم ہوگی؟ اس کے اس سوال پر اشیتا نے حیرت سے اسے دیکھا کہ آج تک ماروی نے ایسا کچھ نہیں پوچھا تھا. آج سیٹرڈے ہے، بس 1 گھنٹے تک میں فارغ ہو جاؤں گی. وہ نارمل انداز میں بولی کہ ماروی نروس ہو رہی تھی. کیا تمہارا ہسبینڈ گھر پر تمہارا انتظار کر رہا ہوگا؟ ماروی نے جھجکتے ہوئے پوچھا. نہیں سندیپ کام کے چکر میں ایڈمنٹن گیا ہوا ہے، اگلے ہفتے واپس آئے گا. تم بتاؤ کوئی کام ہے کیا؟ وہ میں سوچ رہی تھی کہ ماروی نے گہری سانس لی کہ یہ سب کہنا بہت مشکل تھا. جتنا اس نے سوچا تھا اس سے کہیں زیادہ. میں سوچ رہی تھی کہ اگر تم میری مدد کر سکو اشیتا، مجھے شاپنگ پر لے جا کر آج شام کے لیے کوئی اچھا سا ڈریس دلوا دو. اس نے بڑی مشکل سے اٹک اٹک کر کہا. ہنی مجھے تمہارے ساتھ شاپنگ پر جا کر بہت اچھا لگے گا، مگر مال بند ہونے میں تو بہت کم وقت ہے، ہمیں جلدی کرنی ہوگی. تم رکو، میں مینیجر سے جلدی چھٹی کی بات کر کے آتی ہوں. اشیتا نے اپنا ایپرن اتار کر رکھا. مگر وہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں. تم یہ رکھ لو. اس نے اپنی مٹھی کھولی جس میں چھوٹی چھوٹی سی وائٹ گولڈ اور ڈائمنڈ کی جھمکیاں تھیں. ماروی تم یہ واپس رکھو، جب سیلری ملے گی تو لوٹا دینا. اشیتا نے تعصب سے اسے دیکھتے ہوئے اس کی جھمکیاں واپس اس کی ہی مٹھی میں بند کر دی. اور اگر سیلری نہ ملی تو وہ آج ادھر نہ آیا تو اسے کیسے پتا چلے گا کہ میں وہ اٹکی کو گھل کو تم یہ کر سکتی ہو. 2-3 ریگولر کسٹمرز جو اس کی باتیں سن رہے تھے جوش سے بولے. یس گرل، اس نے کل تمہیں ادھر ہم سب کے سامنے 24 گھنٹے کا وقت دیا تھا. اگر وہ جینٹل مین ہے، اپنی بات کا پکا مرد ہے تو ضرور آئے گا. ایک لڑکیوں کا گروپ بولا. سبھی اس کا حوصلہ بڑھا رہے تھے. وہ سب گواہ تھے اس لڑکی کے روز کے کیفے آنے کی روٹین کے. اس لڑکی کو لے کر کیفے جو گھمسان کی فائٹ ہوئی تھی، پھر کل جب آریان نے اسے چیلنج دیا تھا، سب ہی گواہ تھے اور چاہتے تھے کہ ماروی آریان کے ساتھ جائے کہ وہ آریان کی آنکھوں سے جھلکتے جنون و جذبات جان گئے تھے.
पर न जाने क्यों ये लड़की ही अपने आशिक से अनजान थी। यहीं रुकना, मैं बस अभी आई। वो अंदर चली गई छुट्टी लेने के लिए। कुछ देर बाद अशिता अपने मैनेजर के साथ बाहर निकली। चले? वो मारवी के पास आई। वो उसे कौन बताएगा कि मैं उसके साथ? मारवी ने अपनी उंगलियां मरोड़ते हुए लब भींच लिए। हम यहाँ 10 बजे तक वापस आ जाएंगे। आर्यन शाह को सोशल मीडिया पर ट्रैक करके बता दो कि अगर अपनी डील पर कायम है तो शार्प 10 बजे यहाँ आ जाए। अशिता ने कैफे के सारे स्टाफ को कहा और मारवी का हाथ पकड़कर कैफे से बाहर निकल आई, जहां उसकी पुरानी मॉडल की सेडान खड़ी थी। वो दोनों स्क्वायर 1 मॉल पहुंच चुकी थीं। क्या किसी खास ब्रांड से ड्रेस लेना है? अशिता ने सवाल किया। नहीं, मुझे तो यहाँ की शॉप्स और ब्रांड्स का कोई आइडिया नहीं है। जो तुम्हें बेहतर लगे वो करवा दो प्लीज। बस मुझे आर्यन सर से हर कीमत पर यह शर्त जीतनी है ताकि मैं अपने भाई से राब्ता कर सकूं। अच्छा ये बताओ कि आज तुम कैसी दिखना चाहती हो? अशिता ने टॉपिक बदला। मतलब? मारवी की समझ में उसकी बात नहीं आई। मतलब क्या तुम क्यूट लगना चाहती हो या स्वीट लगना चाहती हो या हॉट? और तुम्हारा बजट कितना है? मुझे हिंट तो उसी हिसाब से हम ड्रेस सेलेक्ट करेंगे। अशिता की बात सुनकर वो और कंफ्यूज हो गई थी कि उसे तो नॉर्मल पाकिस्तानी शॉपिंग की समझ नहीं आती थी। बीजा ने जो दिलवाया पहन लिया करती थी और यहाँ हमाद उसकी सारी शॉपिंग करवा कर गया था। मारवी ने अपने लब काटते हुए बेचारगी से अशिता को देखा। मुझे नहीं पता कि मुझे कैसा ड्रेस चाहिए, ना ही मुझे ये पता है कि कितने पैसे खर्चने चाहिए। वो शर्मिंदा शर्मिंदा सी आहिस्तगी से बोली। मैंने कभी शॉपिंग नहीं की और यहाँ के ड्रेसेस का तो मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं बस इतना जानती हूँ कि मुझे हर कीमत पर आज उसे मुतासिर करके शर्त जीतनी है ताकि मैं इस मेस से निकल सकूं, और उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। प्लीज़ तुम टेक ओवर कर लो और मुझे कुछ अच्छा सा दिलवा दो। बस वो बहुत ज़्यादा महंगा ना हो और ना ही बोल्ड टाइप का हो, और 10 बजे तक मुझे कैफ़े पहुंचा दो। वो शर्मिंदगी से बोली। मारवी की बात सुनकर अशिता की ब्राउन आंखें हैरत से फैल गई थी। तुम अपने आप को मेरे हवाले कर रही हो? उसने पूछा तो मारवी ने इस बात में सर हिलाकर अपनी रजामंदी जाहिर की। अशिता उसे लिए एक एलीट स्टोर में दाखिल हुई जहां कपड़ों के साथ शूज, ज्वेलरी, बैग्स सब मौजूद था। कई रैक्स चेक करने के बाद अशिता ने एक पिंक रोज कलर का लिबास सिलेक्ट किया। अपना यह स्कार्फ उतारो और ये कोट भी, हमें जल्दी से ये ड्रेस ट्राई करना है। उसने पिंक रोज ड्रेस उसके सामने लहराया। तुम्हारे बाल कितने लंबे हैं? क्या मैं देख सकती हूँ? अशिता ने अचानक से वही सवाल किया जो रात पहले आर्यन ने किया था। अशिता ने उसकी लंबी मोटी चोटी को तौसीफी नजरों से देखा, फिर उसे साथ लिए शूज सेक्शन से उसके लिए सैंडल और मैचिंग ज्वेलरी पसंद करके तकरीबन भागती हुई मॉल से निकली। हमारे पास पूरा 1 घंटा बाकी है। मेरा घर नजदीक है, उधर चलो, मैं तुम्हें तैयार करती हूँ। अशिता ने गाड़ी स्टार्ट की और उसे साथ लिए तेज स्पीड से गाड़ी दौड़ाती उसे अपने घर ले आई, जो एक दरमियाने दर्जे की बिल्डिंग में था। आओ। वो उसे साथ लिए अंदर आई, दरवाजा लॉक किया। वो रहा वॉशरूम, जल्दी से फ्रेश होकर ये कपड़े बदल कर आओ। अशिता अपने ड्रेसिंग टेबल में से मेकअप का सामान निकालती हुई बोली। वाह, वो पिंक रोज कलर की मैक्सी मारवी के बदन पर बिल्कुल परफेक्ट आई थी। उसका नाजुक सा सरापा और गोरी रंगत दमक उठी थी। बैठो इधर। उसने मारवी को कुर्सी पर बिठाया और उसके चेहरे पर बेस लगाना शुरू की। लाइट सा मेकअप करके उसने मारवी की लंबी चोटी के बल खोलकर उसके बालों को ब्लो ड्राई करना शुरू किया। आगे से पिन लगाकर पीछे बाल खुले छोड़कर नीचे से कर्ल किए। देखो तो तुम कितनी प्यारी लग रही हो। अशिता ने शीशा उसके सामने किया। 1 मिनट को तो अपने अक्स को देखकर वो खुद भी हैरान रह गई थी। अशिता, वो आहिस्तगी से बोली, तुमने मेरे लिए इतना कुछ क्यों किया? क्योंकि तुमने मुझसे मदद मांगी थी, क्योंकि मुझे एक दोस्त की ज़रूरत थी और तुम्हें भी एक दोस्त की ज़रूरत है, क्योंकि हम दोनों अच्छी दोस्तें हैं। अशिता नरमी से बोली। मेरी कभी कोई भी दोस्त नहीं बनी, मारवी खोए खोए लहजे में बोली। मगर अब तुम्हारी दोस्त है, अशिता ने जवाब देते हुए घड़ी पर नज़र डाली। ओह गॉड, 10 बजने में सिर्फ 10 मिनट बाकी हैं, जल्दी निकलो, हम लेट हो रहे हैं। वो उसका हाथ पकड़कर तेजी से फ्लैट से निकली। फ्लैट लॉक करके वो दोनों तकरीबन भागती हुई नीचे पार्किंग तक आई। अशिता, क्या मैं ठीक कर रही हूँ? अगर कल को ये बात मेरे भाई या मेरे हस्बैंड को पता चला तो? वो घबराई हुई थी। भाई का डर नहीं है कि उसी से राब्ता करने की खातिर तो तुम ये सब कर रही हो, और रहा वो तुम्हारा हस्बैंड, तो वो तुमने कहा था कि पेपर मैरिज है, तो कैसा डरना? अशिता ने तसल्ली दी। हाँ, वो तो बस एक पेपर मैरिज है जो मेरी कैनेडियन सिटीजनशिप होते ही ख़त्म हो जाएगी। मारवी हड़बड़ाई। चलो कैफ़े आ गया है,
ٹھیک 10 بجے وہ دونوں کیفے کی پارکنگ میں پہنچ چکی تھیں۔ ماروی نے خالی خالی نظروں سے ارشیتا کو دیکھا اور گاڑی سے اتری۔ اسے ابھی بھی یقین نہیں تھا کہ وہ جو کرنے جا رہی تھی وہ درست تھا کہ غلط۔ پنک روز کلر کی جرسی کی گرم میکسی جس میں اس کا نازک سراپا نمایاں ہو کر جگمگا رہا تھا، گلے میں ہم رنگ فر کا اسکارف ڈالے، نازک سی کمر پر لمبے کھلے بالوں کی آبشار، لائٹ پنک میک اپ، وہ کسی اپسرا سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اور اس حلیے میں کیفے کے اندر جانا، وہاں موجود پبلک کا سامنا کرنا، اور اگر وہ بھی موجود ہوا تو… ماروی کی سانس جیسے رک سی گئی۔ کیفے کی انٹرنس پر اس نے ارشیتا کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا۔ میں یہ نہیں کر سکتی، مجھ سے نہیں ہوگا۔ وہ لرز اٹھی۔ اگر ابھی نہیں تو پھر کب؟ کبھی تو تمہیں یہ سب فیس کرنا ہوگا، ارشیتا دھیمی آواز میں بولی۔ ایک گہرا سانس لو، اس نے ماروی کو ہدایت دی۔ یاد رکھنا کہ تم بہت خوبصورت ہو اور آج بہت 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 پیاری لگ رہی ہو۔ اپنا کانفیڈنس بحال رکھنا اور بنا ڈرے، بنا جھجکے اپنے باس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا، وہ اسے سمجھا رہی تھی۔ ہم سے کیوں مانگے حساب جاں کوئی جب عمر بھر، کون ہے، کیا ہے، کہاں ہے، ان سوالوں میں رہے۔ بدزنی ایسی کہ غیروں کی وفا بھی کبھی کھوٹ تھی، سوئے زن ایسا کہ ہم اپنوں کی چالوں میں رہے۔ وہ 2 ماہ ہونے کو تھے کہ اس حویلی نما فارم ہاؤس میں اکیلی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے عرصہ گزر گیا ہو۔ ماضی میں کھوئی نمرا کے چہرے پر سنجیدگی تھی، اس کے لمبے بال پشت پر کھلے پڑے تھے۔ نہا کر نکلنے کے بعد وہ بابا کی بھجوائی چائے لے کر سنگھار میز کے پاس بیٹھ کر بال سوکھنے کا انتظار کرتی ماضی میں کھو گئی تھی۔ بی بی جی، نصیباً اسے پکارتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی تو وہ پرانی تلخ یادوں کے حصار سے نکلی۔ بی بی، آپ کے بال کتنے لمبے اور خوبصورت ہیں، نصیباً ستائشی لہجے میں بولتی ہوئی اس کے نزدیک آئی۔ میں سلجھا دوں؟ اس نے برش اٹھایا تو نمرا نے اس بات میں سر ہلا کر اپنی آنکھیں موند لی۔ آپ بہت خوبصورت ہیں، بالکل پریوں جیسی۔ نصیباً تو اس نازک اندام کم گو خوبصورت سی مالکن سے بہت متاثر تھی۔ خوبصورتی کسی کام کی نہیں ہوتی، نصیب خوبصورت ہونا چاہیے، ورنہ یہ ساری خوبصورتی بیکار ہوتی ہے، وہ انتہائی مدھم آواز میں بولی۔ آپ رکیں، میں نیچے سے چمبیلی کا تیل لا کر آپ کا مساج کرتی ہوں، آپ کو اچھا لگے گا۔ نصیباً تیزی سے کمرے سے نکلی، نیچے اتر رہی تھی کہ اندر داخل ہوتے اسفندیار کو دیکھ کر ٹھٹک کر رک گئی۔ بی بی کدھر ہیں؟ نصیباً کے سلام کا جواب دے کر اس نے سوال کیا۔ بی بی اوپر اپنے کمرے میں ہے۔ نصیباً کی بات سن کر سر ہلاتے ہوئے وہ پرسوچ نظروں سے سیڑھیوں کو دیکھتا ہوا اوپر کی طرف بڑھا اور سیدھا نمرا کے کمرے کا رخ کیا۔ بنا دستک دیے وہ مالکانہ حقوق کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا اور ٹھٹک کر رہ گیا۔ وہ شاید کچھ دیر پہلے نہا کر نکلی تھی۔ دھلا دھلا سا سادہ سا سوگوار حسن، گھنے لمبے بال نازک سی پشت پر بکھرے ہوئے، وہ کرسی پر بیٹھی سوچ میں گم تھی۔ اس کو یہ حسین منظر مبہوت کر گیا تھا۔ شاید محبت ابھی بھی کہیں اندر پنجے گاڑ کر چھپی بیٹھی تھی۔ وہ گھنکارا۔ نمرا جو آنکھیں موندے بیٹھی ہوئی تھی، آشنا سی مردانہ گھنکار پر چونکی اور تیزی سے آنکھیں کھول کر دیکھا تو سامنے اسفند کھڑا اسے اندر تک اتر جانے والی نظروں سے گھور رہا تھا۔ اسے یوں دیکھ کر وہ سٹپٹاتی ہوئی اٹھی اور تیزی سے بیڈ پر رکھا پرانا بدرنگا دوپٹہ اٹھا کر جلدی سے سر پر اوڑھ کر چہرے پر ناگواری لیے سوالیہ نظروں سے اس اکھڑے مزاج کھڑوس انسان کو دیکھا جو پورے 2 ماہ بعد واپس پلٹا تھا۔ وہ اس کے چہرے کی ناگواری نوٹ کرتا پلٹا اور کمرے سے نکل گیا۔ اسفندیار کے کمرے سے نکلتے ہی اس نے اٹھ کر دروازہ لاک کیا۔ ان بیتے 2 ماہ میں اکیلے اس بڑے سے فارم ہاؤس میں ملازموں کے ساتھ رہتے ہوئے اس نے بہت سوچا تھا، اپنے ساتھ ہوئے معاملات پر تمام پہلوؤں سے غور کیا تھا۔ جو ہو گیا سو ہو گیا، اسے پلٹا نہیں جا سکتا تھا کہ گیا وقت کبھی بھی ہاتھ نہیں آتا، بس پچھتاوے چھوڑ جاتا ہے۔ اور اب دماغ ٹھنڈا ہونے کے بعد وہ صحیح نہج پر سوچ رہی تھی۔ اسے سب سمجھ آنے لگا تھا، نہ جانے ٹھوکر کھا کر ہی کیوں عقل آتی ہے۔ وہ ایک گہری سانس بھرتی ہوئی بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور آنے والے وقت اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنے لگی، جو کم سے کم اسفندیار کے ساتھ اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ مانا کہ جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہوا تھا وہ ایک طرف چھوڑ کر جس طرح اسفندیار نے اس کو بچایا تھا اور اب اپنے چاہے زبردستی ہی صحیح پر نکاح میں لے کر اس کی اور اس کے بابا سائیں کی عزت بچائی تھی، اس پر وہ اس کی دل سے شکر گزار تھی۔ اگر اس دن ہوٹل میں اسفند نہ آتا تو… نمرا ہاشمی کا رواں رواں لرز اٹھا، پورا جسم پسینے میں ڈوب گیا تھا۔ وہ صبح کی اٹھی ہوئی تھی، نہ اس نے ناشتہ کیا تھا اور نہ ہی پانی پیا تھا، بس ماضی میں ڈوبی رہی تھی
اور اب یوں اچانک 2 ماہ بعد اسفندیار کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ اندر تک سے ہل گئی تھی۔ کافی دیر بعد جب ظہر کا وقت ختم ہونے لگا تو وہ ہمت کر کے اٹھی، کمزوری سے اسے چکر سے آ رہے تھے۔ اس نے پہلے وضو کر کے نماز ادا کی۔ بھوکے پیاسے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، اسے اب ان حالات کا سامنا کرنا تھا، سب سے بڑھ کر اسفند کا سامنا کرنا تھا، اور اس سب کے لیے اس کا مضبوط ہونا بہت ضروری تھا۔ وہ سیڑھیاں اترتی سیدھی نیچے کچن میں چلی آئی اور ٹھٹک کر رک گئی کہ وہ ستمگر سامنے ہی کھڑا تھا۔ رحمت بابا شام کے کھانے کی تیاری کر رہے تھے اور ایک طرف اسفندیار کھڑا ان سے پوچھ کر شاید کسی دعوت کی لسٹ بنا رہا تھا۔ بیٹا، آپ کے لیے کھانا فریج میں رکھا ہے، آپ بیٹھے، میں نکال دیتا ہوں۔ رحمت بابا اسے دیکھ کر پیار سے بولے، سر میں درد تھا اس لیے آج دیر ہو گئی، اور آپ رہنے دیں، میں خود نکال لوں گی۔ وہ نرمی سے بولتی ہوئی فریج کی طرف بڑھی۔ بٹیا، آپ ہمارے ہوتے ہوئے کام کرتی ہیں، ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ وہ جانتے تھے کہ وہ اس گھر کی مالکن تھی، مگر پھر بھی اپنا کوئی کام کسی ملازم سے نہیں کرواتی تھی۔ رحمت بابا، میں پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں کہ اس گھر میں صرف ایک ملازمہ ہوں اور کچھ نہیں۔ آپ اپنا کام کریں اور مجھے میرا کرنے دیں۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولی تو اس کی بات پر سائڈ سے کھڑے اسفند کا چہرہ غصے سے سرخ پڑ گیا تھا۔ دل تو چاہا کہ 2 منٹ میں اس سرپھری کا دماغ درست کر کے رکھ دے، اسے کھری کھری سنا دے، مگر خود پر بمشکل ضبط کرتا ہوا ہاتھ میں پکڑا پین اور پیڈ زور سے کاؤنٹر پر پٹک کر بگڑے موڈ کے ساتھ کچن سے نکل گیا تھا۔ اب انہیں کیا ہو گیا؟ رحمت بابا نے پریشانی سے اسے یوں باہر جاتے دیکھا۔ رحمت بابا، شام میں کیا پکانا ہے بتا دیں، میں مدد کروا دیتی ہوں۔ نمرا نے ان کا ذہن اسفند کی طرف سے ہٹایا۔ بٹیا، آج آپ اپنی پسند سے کچھ بھی بنوا لیں، ہمیں صاحب کے ساتھ بازار جانا ہے، ان کے 2 دن بعد کچھ دوست احباب آ رہے ہیں، ان کے کھانے پینے کا سامان لانا ہے، فارم ہاؤس کی صفائی بھی کروانی ہے۔ وہ اسے اپنی مصروفیت کا بتا رہے تھے اور نمرا ہاشمی بس غائب دماغی سے سر ہلا رہی تھی۔ اشیتا اس کا ہاتھ پکڑے اسے سمجھاتی ہوئی کیفے کے اندر داخل ہوئی، جہاں سامنے پہلی ہی میز پر لاریسا سرو کر رہی تھی، اور وہ ماروی کو دیکھ کر بری طرح سے چونکی۔ ماروی، کیا یہ واقعی تم ہو؟ وہ آنکھوں میں ستائش لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ سید آریان شاہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ ماروی فائز شاہ کے پاس اس کی بات ماننے کے سوا اور کوئی آپشن نہیں تھا۔ وہ اسے تنگ کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اسے ماروی کو تنگ کرنا، اس کے آس پاس رہنا اچھا لگنے لگا تھا۔ 10 بجنے میں 5 منٹ پہلے ہی وہ کیفے میں آ چکا تھا کہ جنٹل مین اپنی لیڈی کا استقبال کرتے ہیں، انہیں انتظار نہیں کرواتے، اور اب بلیک سوٹ پہنے، بالوں کو جیل سے سیٹ کیے، وہ سکون سے کیفے کی دیوار سے ٹیک لگائے، ہاتھ میں پکڑے کافی کے مگ سے سپ لیتا ہوا اپنی نظریں دروازے پر جمائے کھڑا تھا۔ 10:05 پر اشیتا ماروی کا ہاتھ پکڑے اندر داخل ہوئی۔ ہلکا میک اپ، موسم کی مناسبت سے جرسی کی میکسی، کھلے لمبے بال، نازک سراپا اور گلے میں فر کا لمبا دوپٹہ نما مفلر۔ اس کی آنکھوں میں ستائش ابھری تھی، مگر پھر ویٹرس کی چلا کر تعریف کرنے اور کیفے میں موجود دوسرے سب لوگوں کی نظر سجی سنوری ماروی پر پڑتے ہی اسے اپنی رگ رگ میں خون ابلتا ہوا سا محسوس ہوا تھا۔ اس کا دل کیا کہ یہاں موجود سب لوگوں کی آنکھیں پھاڑ ڈالے۔ وہ اپنا مگ ایک طرف پھینکتا ہوا تیزی سے آگے بڑھا۔ ہیلو لیڈیز، اس نے بولتے ساتھ ہی ماروی کے گرد بازو پھیلا کر اسے یوں اپنے حصار میں لیا کہ وہ چھپ سی گئی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ماروی نے اس کے حصار سے نکلنا چاہا۔ آئی تھنک آج ہماری ڈیٹ ہے تو برداشت کرو۔ وہ سرد لہجے میں اس کے کان کے پاس جھک کر غرایا۔ مس اشیتا، آپ انہیں یہاں تک لے آئیں، آپ کا بہت شکریہ۔ اس نے شائستگی سے اشیتا کا شکریہ ادا کیا۔ سر، ماروی یہاں کی لڑکیوں جیسی نہیں ہے، میں امید کرتی ہوں کہ آپ اسے باحفاظت یہاں چھوڑ جائیں گے۔ اشیتا سچ میں اس کی دوست ثابت ہو رہی تھی۔ یہاں کیوں؟ آریان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ سر، میں ادھر ویٹ کروں گی، پھر ماروی کو گھر پہنچا کر اپنے گھر جاؤں گی۔ اس کی بات سن کر آریان کی گرفت میں کسمساتی ہوئی ماروی نے تشکر بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ گھر جائیں، یہ میری ذمہ داری ہے، میں انہیں باحفاظت ان کے گھر پہنچا دوں گا۔ آریان نے نرمی سے اسے پلان سے آگاہ کیا اور ماروی کو لے کر باہر نکل آیا۔ باہر پارکنگ میں آتے ہی اس نے ماروی کو اپنی گرفت سے آزاد کیا اور اپنے ٹکسیڈو کا قیمتی گرم کوٹ اتار کر یہ پہنو فوری، وہ سرد لہجے میں بولا۔ کیوں پہنوں؟ یہی تو آپ چاہتے تھے نا؟ تو اب؟ ماروی کی آواز بھر آ گئی۔ اس نے کوٹ نہیں تھاما تھا۔ میں صرف تمہارے ساتھ وقت گزارنا چاہتا تھا اور ہوں، تمہاری نمائش نہیں کرنا چاہتا۔ آریان نے اس کے بازو اپنی سخت گرفت میں لیتے ہوئے اپنا کوٹ زبردستی اس کو پہنایا۔ اس کی اس حرکت اور قربت پر ماروی کے جسم کا سارا خون جیسے اس کے چہرے پر سمٹ آیا تھا۔
وہ اسے اگنور کرتی گاڑی کی طرف بڑھی، دروازہ کھولنے لگی تھی کہ آریان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے پیچھے کیا، جس پر ماروی نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ ایک اصلی ڈیٹ ہے اور میں تمہیں اسی طرح ٹریٹ کروں گا جس طرح کسی بھی لیڈی کو ڈیٹ پر ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب دروازہ بھی میں کھولوں گا اور بھی سب کچھ جو ڈیٹ پر ہوتا ہے وہ کروں گا، انڈرسٹینڈ؟ آریان کی بات سن کر ماروی کا دماغ پھک سے اڑا تھا۔ سٹ ڈاؤن مائی گرل۔ دروازہ کھول کر اس نے ساکت کھڑی ماروی کو بیٹھنے میں مدد دی، اس کی میکسی سمیٹ کر اندر کی اور پھر دروازہ بند کر کے خود بھی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ یہ بال بھی باندھو۔ گاڑی میں بیٹھ کر اسے ناقدانہ نظر سے اسے دیکھتے ہوئے دوسرا حکم دیا، جس پر ماروی نے تپ کر اسے دیکھا۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں یہ شرط نہ جیتوں، اسی لیے آپ یہ سب کر رہی ہیں نا، تاکہ آپ کو مجھے کیش سیلری نہ دینی پڑے۔ اس کی ساری پوزیسو نیچر پر ماروی نے بالٹی بھر کر پانی ڈالا۔ تم بال باندھ رہی ہو یا یہ فریضہ بھی میں خود انجام دوں؟ وہ اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے سرد لہجے میں بولا۔ آریان کا سرد انداز دیکھ کر ماروی نے میکانکی انداز میں اپنے لمبے بالوں کو جوڑے میں لپیٹنا شروع کیا۔ جب اس نے جوڑا بنا لیا تو آریان نے اگلا حکم دیا، لپسٹک صاف کرو۔ اس نے سامنے رکھے باکس میں سے ٹیشو پیپر نکال کر ماروی کی طرف بڑھایا، جسے جھپٹنے والے انداز میں ماروی نے پکڑا اور رگڑ کر اپنے لبوں کو صاف کیا۔ اب ٹھیک ہے۔ ماروی کو ایک نظر دیکھ کر آریان نے سکون کا سانس لیتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کرنے لگا تھا کہ وہ بول پڑی، مجھے گھر جانا ہے، آپ مجھے گھر چھوڑ دیں۔ ماروی نے سپاٹ انداز میں بنا اس کی طرف دیکھے اسے مخاطب کیا، ٹو ہیل ود یو گرل، تم نے میرے ساتھ ڈیٹ سیٹ کی ہے اور ڈیم اٹ، تم اسے یوں اس موڑ پر آ کر کینسل کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتی۔ وہ اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتا ہوا غرایا کہ اس لڑکی کی کوئی کل ہی سیدھی نہیں تھی۔ اس کا یہ جارحانہ انداز دیکھ کر ماروی سہم سی گئی تھی۔ اس نے اپنے خشک ہوتے ہوئے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے آریان کو دیکھا۔ بھائی، میں تو صرف اتنا کہہ رہی تھی کہ رات بہت ہو گئی ہے، کچھ بھی کھلا نہیں ہوگا، وہ بول رہی تھی جب اس کی سمت جھک کر آریان نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ کر دباؤ ڈالا۔ قربت غضب کی تھی۔ ماروی کی لمبی پلکیں آریان کی ناک کو چھو رہی تھی۔ میں تمہارا بھائی نہیں ہوں، اور اب اگر ایک بار اور تمہارے لبوں سے یہ فضول واہیات لفظ نکلا تو پھر میں جو کروں گا اس پر تم شرم سے اپنا منہ چھپاتی پھرو گی۔ سو بی کیئرفل نیکسٹ ٹائم، یہ لاسٹ وارننگ ہے۔ آریان نے اسے سخت لہجے میں وارن کیا اور پیچھے ہٹ کر اپنی سیٹ بیلٹ باندھ کر گاڑی سٹارٹ کی۔ آریان کی بات سن کر شرم و خفت سے سرخ پڑتے چہرے کو موڑتے ہوئے اس نے بڑی بے رحمی سے اپنے لب دانتوں تلے دبائے تھے۔ وہ اسے 30 منٹ کی ڈرائیو پر موجود ایک خوبصورت اٹیلین ریسٹورنٹ میں لے آیا تھا، جہاں اس نے پہلے ہی ایک کارنر ٹیبل ریزرو کروائی ہوئی تھی۔ گاڑی پارک کر کے وہ اترا، پھر اس نے ماروی کی سمت کا دروازہ کھولا۔ کم مائی لیڈی۔ اس نے اپنا داہنا ہاتھ ماروی کے آگے پھیلایا، پر وہ اسے اگنور کرتی ہوئی نیچے اترنے لگی تو آریان نے زبردستی اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے نیچے اتار کر گاڑی لاک کر کے اندر داخل ہوا۔ اپنی ریزرو میز کے نزدیک پہنچ کر اس نے ماروی کا ہاتھ چھوڑا اور کرسی گھسیٹی۔ لیڈیز فرسٹ، اس نے دلکشی سے کہتے ہوئے ماروی کو پہلے بٹھایا اور خود اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ ریسٹورنٹ میں نیم اندھیرا سا چھایا ہوا تھا، جگہ جگہ فینسی ڈم لائٹس لگی ہوئی تھی، گلاب اور ٹیولپ کے پھولوں کی بھینی بھینی سی مہک چاروں طرف موجود تھی۔ بہت ہی رومانٹک سا ماحول تھا۔ ویٹرس کے آنے پر آریان نے مینیو کھولتے ہوئے ماروی سے اس کی پسند پوچھی اور پھر اپنے اور اس کے لیے کھانا آرڈر کیا۔ ماروی خاموشی سے چاروں طرف دیکھتی رہی تھی کہ سب بالکل ویسا ہی تھا جیسا وہ ڈراموں میں دیکھا کرتی تھی۔ اس کی کتنی خواہش تھی باہر جانا، گھومنا پھرنا، مگر اسے اپنی خواہشات کو اپنے اندر سر اٹھانے سے پہلے ہی مارنا سکھا دیا گیا تھا۔ آج سے پہلے وہ کبھی بھی کسی بھی ریسٹورنٹ میں نہیں گئی تھی، جاتی بھی کیسے؟ کوئی اسے لے کر جاتا ہی نہیں تھا۔ وہ تو منحوس تھی، سب اس سے دور دور رہتے تھے۔ یہ زندگی میں پہلی بار تھا کہ وہ ایک ہائی فائی مہنگے ترین ریسٹورنٹ میں بیٹھی ہوئی تھی، مگر ایک ایسے آدمی کے ساتھ جس کے ساتھ اس کا کوئی بھی رشتہ نہیں تھا۔ ان دونوں کے درمیان ایک خاموشی سی چھائی ہوئی تھی اور آریان پرسکون سا دونوں بازوؤں کو سینے پر باندھے اپنی کرسی پر بیٹھا اسے غور سے دیکھے چلا جا رہا تھا، جیسے اس سے اہم اور کوئی کام نہ ہو۔ اس کی نظروں کے ارتکاز پر اب ماروی کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا تھا۔ مجھے ایسے کیوں گھور رہے ہیں؟ ماروی نے تنگ آ کر الجھے ہوئے انداز میں پوچھا تو آریان نے آگے جھک کر اچانک سے ماروی کے سرخ گال کو اپنی 2 انگلیوں سے چھوا، جس پر وہ لرز کر پیچھے کھسکی۔ میں تمہیں اس لیے گھور رہا ہوں کہ تم بہت خوبصورت ہو، اتنی کہ میری نظر تم سے ہٹ ہی نہیں رہی۔ اس میں میرا کوئی قصور نہیں، وہ نرمی سے بولا۔ آریان کی بات اور اس کے انداز ماروی کو یہ سب اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ یہ سب اب اس کی برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔
وہ چاہ رہی تھی کہ جلدی سے یہ سب ختم ہو اور وہ اپنے فلیٹ میں جا کر چھپ جائے۔ اس کا بدن ہلکے ہلکے کانپنے لگا تھا۔ ڈر لگ رہا ہے مسز ماروی؟ آریان کی بات پر اس نے اپنی گھنیری پلکیں اٹھائی۔ مجھے نہیں پتا آپ کیا بات کر رہی ہیں، بہت رات ہو رہی ہے، مجھے گھر جانا ہے، جلدی کیجیے۔ وہ نظریں چراتی ہوئی ناسمجھی کا مظاہرہ کرتے ہوئی بولی، میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کیا چاہتا ہوں یہ سب تم جانتی ہو، بہت اچھی طرح سے جانتی ہو۔ اس کی ذہانت سے بھرپور آنکھیں ماروی کے اوپر جمی ہوئی تھی۔ آگاہی رکھتی ہو تبھی تو تم میری موجودگی سے اکثر خوفزدہ رہتی ہو۔ تمہاری آنکھوں سے خوف چھلکتا ہے، تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری کیفیات کوئی نہیں جانتا، لیکن جس طرح تم سہم کے رہتی ہو، اپنے آپ کو سمیٹ کر رکھتی ہو، مجھ سے بچتی ہو، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یو آر لائک اے فروزن کوئن جو نہیں چاہتی کہ اسے کوئی بھی چھوئے ورنہ وہ پگھل جائے گی۔ آریان کی بات سن کر ماروی کو سچ میں اب یہاں اس طرح اس کے ساتھ آنے پر ڈر لگنے لگا تھا۔ وہ دل ہی دل میں دعا مانگ رہی تھی کہ ویٹرس جلدی سے کھانا لے کر آئے اور وہ دونوں کھانا کھا کر یہاں سے نکلیں۔ اسے اب ایک لمحہ بھی آریان کے ساتھ گزارنا مشکل لگ رہا تھا۔ آپ کو میرے ساتھ ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، میرے ہسبینڈ کو پتہ چلا تو اسے اچھا نہیں لگے گا، اور نہ ہی میں ایسی لڑکی ہوں کہ آپ یا کسی کی بھی خاطر اپنے ہسبینڈ کو چیٹ کروں۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ اس فضول چیلنج گیم کو ختم کریں، مجھے میرے بھائی کا نمبر دیں اور گھر چھوڑ دیں۔ ماروی نے ہمت کر کے سختی سے اسے ٹوکا۔ تم شاید اپنی کشش سے پوری طرح سے واقف نہیں ہو مسز، لیکن آج رات میں تمہیں اتنی آسانی سے چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ بے فکر رہو، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے سے منسلک عورتوں کی عزت کرنا اور کروانا اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ وہ بات کر رہا تھا کہ ویٹرس ان کا کھانا لے آئی تھی۔ ویٹرس کے جانے کے بعد آریان نے ماروی کے ماتھے پر چمکتے ہوئے پسینے کو دیکھا اور آگے بڑھ کر اپنی شہادت کی انگلی سے ان موتیوں سی بوندوں کو سمیٹا تو وہ لرز اٹھی۔ یہ ٹھیک نہیں ہے، آپ اگر ایسا کریں گے تو پھر میں یہاں ایک پل بھی نہیں رکوں گی۔ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کچھ غلط نہیں کریں گے۔ ماروی کپ کپاتے ہوئے لہجے میں بولی۔ میں نے کیا غلط کیا مسز؟ وہ بھولپن سے سوال کر رہا تھا۔ آپ یہ جو بار بار مجھے، وہ لب بھیجتی ہوئی چپ ہو گئی۔ اب کیا بولتی کہ کیوں چھو رہے ہو مجھے؟ بار بار کیا مسز؟ مجھے ادھوری باتیں اور ادھورے رشتے اچھے نہیں لگتے، بات مکمل کرو۔ وہ اس کی الجھن کو بخوبی سمجھ بھی رہا تھا اور انجوائے بھی کر رہا تھا۔ ماروی اسے اگنور کرتی ہوئی اپنی پلیٹ پر جھک گئی کہ یہی اسے مناسب لگا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد ویٹرس کو بلا کر آریان نے بل پے کیا۔ کافی پیو گی؟ یہاں کی کافی بڑے مزے کی ہوتی ہے، پیور اٹالین کافی، اس نے آفر کی، پر ماروی نفی میں سر ہلا گئی۔ آج تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، ویسے تو تم ہمیشہ ہی مجھے اچھی لگتی ہو، لیکن آج کچھ بہت الگ ہے۔ مجھے اچھا لگا تمہارا یوں میرے لیے اسپیشلی تیار ہونا، مگر خیال رکھنا میں آئندہ تمہیں یوں پبلک پلیس میں اس طرح میک اپ اور بنا کسی چادر یا دوپٹے کے نہ دیکھوں۔ وہ اسے نہ جانے کیا باور کروانا چاہ رہا تھا۔